हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, जुवेद साहब बोल रहे हैं पे मेरा हाल है। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये एक अर्ज़ ये करनी थी कि कल एक बच्चा आया है, बिल्कुल लेक्चर ख़त्म होने वाला है, उस वक्त ज्वाइन किया है। तो ये बात ज़हन में रखें कि सबको ये नोट कर लें कि 2 बजे तक जो ज्वाइन कर लेगा वो ठीक है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर ड्यूटी पर कोई बंदा नहीं होता। मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, अगर मैं करूँगा ज्वाइन तो वो सारी स्लाइडें डिस्टर्ब होंगी, इसलिए 2 बजे के बाद हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाएंगे। जी आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी डियर स्टूडेंट, शुरू करें। हेलो। जी सर, शुरू करें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, कल हमने एक सवाल किया था, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लॉ। इससे पहले हम एक सवाल कर चुके हैं, व्हाट इज लॉ। कभी कभी ये सवाल दोनों इकट्ठे करके आ जाते हैं, कभी अलग अलग आते हैं। अब टाइप्स के अलावा एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है क्लासिफिकेशन का। उसमें भी 2 सवाल हैं, और मेरे हिसाब से अक्सर गाइडों वगैरह ने तो एक ही सवाल बना कर दिया हुआ है। उसमें ये बस बच्चे की किस्मत है कि वो कौन सा सवाल कर जाए। सही सवाल कराया है, वही पूछा गया है तो नंबर मिल जाएंगे, वरना फिर 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं है। तो जो पहले मैंने सवाल कराया है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लॉ, ये उससे अगला सवाल है। उसके बाद तीसरा सवाल कराऊंगा, तो तीनों में फ़र्क आपको वाज़ह हो जाएगा कि हर एक सवाल अलग अलग इसके पॉइंट्स हैं, इसलिए वो गलती का कोई चांस नहीं रहेगा। और जितना कम से कम करें, ये वो सवाल है व्हाट इज़ लॉ से शुरू होकर जो अभी तक हमने किया है कि 2 सवाल इसमें से आने होते हैं इस हिस्से में से, इसलिए ये सवाल कर लें। इसके बाद एक और सवाल है, तो कम से कम 2 सवालों का मटेरियल तैयार हो गया। उसमें गलती का जो चांस होता है वो भी क्लियर मैंने बता देना है। दूसरा एक बात ये करनी थी कि बहुत सा टाइम हमारा ज़ाया होता है, किसी को कहते हैं अभी पढ़ो तो वो सोचने में पड़ जाता है। तो अभी कुछ लोग ज़रा एक्टिव रहें, जैसे कोई स्लाइड सामने जिसको कहा जाए वो फिर पढ़ता रहे, 2-3 स्लाइडें वो पढ़ ले, पढ़ने में क्या हर्ज है, ताकि टाइम हमारा बचे। 2:30 बजे पूरे सगीर साहब आ जाते हैं, मैं नहीं चाहता उनका टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम की पाबंदी करें। एमसीक्यू तकरीबन उसी सिलेबस जितना हमने इसे एक दिन में पढ़ाया उसी पर मबनी है, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन वो तो चाहिए ये कि इधर सामने आए इधर जवाब दे दे, क्योंकि अभी कुछ देर तो ही नहीं, आधा घंटा हुआ है पढ़े हुए। तो इसलिए ये भी कोशिश करें कि जो सारे शार्प होकर बैठे कि जैसे ही एमसीक्यू आए लाजम किसी ना किसी ने बताना है। तो जो लोग जो मेरे ज़हन में नाम आते जाते हैं उन्हें मैं कहता है जो जल्दी से इसका जवाब दें ताकि दूसरे भी सुन ले, तो टाइम हमारा बहुत सा बच जाएगा। तो अब हमारे सामने है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। ये भी सामट साहब की क्लासिफिकेशन है, इसीलिए इसको दूसरे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कोई टर्न करने की कोशिश करे, कह सकता है सामट क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। और जो अगला सवाल है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ बाई विद द रेफरेंस ऑफ सामंट, वो सवाल भी सामंट साहब की क्लासिफिकेशन है, लेकिन सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। एक लफ्ज़ का फ़र्क है। फ़र्क क्या है, यहाँ सिविल लॉ है, वहाँ सिर्फ लॉ का लफ्ज़ आएगा। अब आज हम ये करने लगे सिविल लॉ, ये कर लें, फिर दूसरा सवाल कर लें, फिर मज़ीद कोई अगर मैं समझूंगा कमी रह गई है तो बता दूंगा, इंशाल्लाह ताला कमी नहीं रहेगी। सिविल लॉ का जो रोमन लफ्ज़ है वो जस मैंने होता है लॉ, और सिविल के साथ ई आ गया। सिविल लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ बोलने में वही है, लेकिन लिखने में ई आगे जाता है आगे। तो ये आपका जस सिविल जो है, इस पर आज हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये इंट्रोडक्शन, जुएद साहब ज़रा जल्दी से इस रीडिंग को पढ़ें, ये इंट्रोडक्शन है। Civil law is the law of state, law of the land, law of the lawyer, and law courts. Civil law, according to Salmans, is divisible into general and special law. General law consists of general ordinary law of the end of
and special law consist of certain other bodies of legal rules which are so special and exceptional uh, in their nature, sources, and application that it is inconvenient to treat them as standing outside the general or ordinary laws. ہاں جی، یہ اس نے پہلی دو بتائی ہے ہمیں، اس کی تقسیم بتائی ہے انٹروڈکشن کی. ابھی آپ کے سامنے جس طرح پہلے شجرہ دیا تھا، یہ بھی ابھی شجرہ آتا ہے تو مزید آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ سول لا کے دو اس نے آگے کائنڈز کی ہیں. پہلے آپ دیکھیں اگر تو یہ غور سے دیکھیں تو اس نے ایک ہی لا کو 4 نام دیے ہیں. یہ کل بھی ہم نے کیا تھا. لا آف اسٹیٹ ریاست کا قانون ہے، لا آف لینڈ اس زمین کا قانون ہے، لا آف دی لائر جو وکیل سمجھتے ہیں جس کو لا اور استعمال کرتے ہیں وہ قانون ہے، اینڈ لا آف کورٹس کہ عدالتیں جس کو استعمال کرتی ہیں وہ ہے. بہت زیادہ جو استعمال ہوتا ہے قانون وہ سول لا ہی استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر اس کے ارد گرد ہی ہماری ساری تھیریز گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سب سے اہمیت کا حامل ہے. تو یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ سامن نے کی ہے. اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ 2 ڈویژن میں تقسیم کر دی، ایک جنرل لا، ایک اسپیشل لا. جنرل لا کا مطلب ہے عام، اسپیشل کیا خاص. تو ابھی اس کے بعد ہمارے سامنے آتا جاتا ہے کہ کیا صورتیں ہیں. یہ دونوں حصوں میں تقسیم کر کے پھر آگے ہم نے ان کے بتانی ہے کہ کیا کیا اس کے تقسیم ہے. تو پہلا آ گیا ٹرم civil law is derived from the civil law of the Roman which means the law of the state. اور اب یہ سارا وہی ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے وہ سارا. تو اس کا ایک اور نام انہوں نے رکھا ہوا ہے میونسپل لا. اسی سول لا کے نام ہے میونسپل. میونسپل کیا ہوتا ہے کہ ایک میونسپل ایریا جو ہوتا ہے نا کسی شہری حدود میں، تو اس کے اندر بعض میونسپل کمیٹیاں لا بناتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں یہ میونسپل لا ہے. لیکن ایک پورے ملک کو بھی اگر ہم ایک یونٹ تصور کر لیں تو وہ بھی جو لا بنائیں گے اس کو بھی سول لا کے زمرے میں یا میونسپل لا میں یا لا آف لینڈ یا لا آف کنٹری جو کہہ سکتے ہیں ہم. سامن کلاسیفائی سول لا انٹو 2 ڈویژن، جنرل لا اینڈ اسپیشل لا. یہ آلریڈی پہلے بات ہوگی. اب آپ کے سامنے شجرہ آ گیا. شجرہ کو دیکھیں، اوپر ہے سول لا اور میرے بائیں طرف ہے جنرل لا اور آپ کے بھی ہوگا اسی طرح اسپیشل لا. اب ان کی اقسام باری باری سامنے آتے جاتی ہیں، ہم وہ کرتے جاتے ہیں. تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے یہ تقسیم کی ہے اور اس کے نیچے آگے کیا تقسیم ہے وہ بھی سامنے آتی جائے گی. تو وہ پھر اس کے مطابق ہم کرتے جائیں گے. جنرل لا کا شروع کرتے ہیں. تو یہ اس میں تقسیم ہے جوڈیشل نوٹس، اس کے بعد ہے کانٹریکٹ ایکٹ، اس کے بعد آ گیا اسٹیچو لا، اس کے بعد آ گیا ایکویٹی، اس کے بعد ہے کامن لا. تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے کی طرف کہ جوڈیشل نوٹس کیا ہے. اس کے بعد یہ چارٹ کو ایک بار پڑھ لیں کہ اسپیشل لا کے بعد لوکل لا کی ڈیفینیشن پر جانا ہے، فارن لا پر جانا ہے، کنونشن لا پر جانا ہے، آٹونومس پر جانا ہے، آٹونومک پر جانا ہے، مارشل لا پر جانا ہے، انٹرنیشنل لا پر جانا ہے. آگے بھی کچھ ہیں لیکن میں نے اتنا ہی کیا جتنا سامن صاحب نے کہا. آگے مزید تقسیم اس کی یہاں ہر کسی کی ہے جس کو ہم ڈال کر اس کو بہت لمبا چوڑا بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا کم از کم ایک سوال کے لیے کافی ہے. انٹرنل لا کی مزید 2 میں نے اقسام کل آپ کو بتائی تھی، پبلک انٹرنیشنل لا اور دوسرا ہے پرائیویٹ انٹرنیشنل لا. یہ جنرل لا کا یہ ڈیفینیشن پڑھیں بھائی جلدی سے کوئی. General law is the ordinary law of land. It consists of those legal rules which are taken judicial notice by the court whenever there is any occasion for their application. Meaning of judicial notice. ہاں بالکل، یہ پہلا حصہ بھی وہی ہے. دوسرا بعد میں پڑھیے کہ جنرل لا کیا ہے کہ عدالتی نوٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی جنرل لا میں شامل ہوتے ہیں. وہ موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں. آپ اکثر دیتے ہیں فیصلے سے پہلے عدالتیں کوئی نہ کوئی ایشو ریز کرتے ہیں اور نوٹس وغیرہ جو لیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ جنرل لا میں شمار ہوتے ہیں. اگلا پڑھے جی. Meaning of judicial notice. By judicial notice is meant the knowledge which any court ex officio possesses and act upon and contrasted with the knowledge which a court bound, which a court is bound to acquire on strength of evidence. Strength of evidence produced for the purpose. ہاں جی، یہ کیا ہے کہ عدالت بعض کا جو فیصلہ لیتی ہے اس نے شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے.
درمیان میں کوئی عارضی آرڈر بھی وہ پاس کر سکتے ہیں، لیکن اصل ان کا ہوتا ہے کہ جو شہادتیں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اگر پیش ہی غلط کی گئی ہیں تو فیصلہ بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس مٹیریل کو دیکھنا ہے جو کورٹ میں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ عام معروف سا اصول ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ سب کچھ قانون جانتا ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، جو وکیل بتاتے ہیں وہی قانون ہے۔ اگر وہ اپنے پاس سے قانون کا نفاذ نہیں کر سکتا، جو اس کے بتا ہی نہیں رہا کوئی وکیل، وہ خود اپنے پاس سے بتا کے انصاف فراہم کرتا رہے، تو اس لیے یہ وکلاء کا فرض ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے ایویڈنس ہے وہ پیش کریں، اپنی دلائل دیں، اپنا کیس پیش کریں اور پھر اس سے انصاف لیں۔ تو عارضی طور پر عدالت بعض کا درمیان میں کوئی نوٹس وغیرہ لیتی ہے تو وہ ایک اہم عدالتی کامور ہوتے ہیں اور وہ اس کا استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہم جنرل لاء کی ڈیفینیشن میں شمار کر سکتے ہیں۔ Examples are Examples of general law are the law of contract as found in Pakistani Contract Act, the penal law of Pakistan as found in the Pakistan Penal Code. اب یہ جنرل لاء پورے ملک کے لیے ایک جیسے ہیں، یہ ہر شہری کے لیے ایک جیسی ہیں، یہاں کہیں نہیں لکھا کہ کانٹریکٹ ایکٹ صرف مسلمان کر سکتے ہیں، پاکستانی مسلمان کر سکتے ہیں، کرسچن نہیں کر سکتے۔ پینل لاء آف پاکستان پورا نام ہے پینل کوڈ آف پاکستان، پی پی سی اس کا، پاکستان پینل کوڈ۔ تو وہ پینل کوڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جو بھی ہوگا سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے۔ آپ اس کے شروع میں پینل کوڈ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں ہوگا ایک لفظ کہ ایوری پرسن، ایوری میں فال کرتے ہیں ہر سٹیزن، وہ پاکستان کا شہری ہونا چاہیے۔ اس کے جو فرض کرو کرسچن ہے، اس کے پرسنل لاء میں تو اس کا مذہبی جو بھی قانون ہوگا وہ کارآمد ہے، لیکن جو ملک کا پینل کوڈ ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا، اس میں وہ سب کے برابر ہے، وہ جنرل لاء ہے سب کے لیے۔ اسی طرح کانٹریکٹ ایکٹ ہے سب کے لیے، کہ پارٹنرشپ ایکٹ ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو یہ جتنے لاء فریم ہو چکے ہیں اور سارے ملک کے لیے کامن ہے، ہر شہری کے لیے ایک جیسے ہیں، وہ جنرل لاء کی ڈیفینیشن میں فال کریں گے۔ جی Division of general law. The general law is divisible into classes according to its sources, namely statute law. Law which is implemented or laid down by the sovereign under its authority is known as statute law. It is applicable on the citizens of whole country. In it, every type of statute law is included, whether it is civil or criminal. ہاں جی، یہ جو ہے نا، یہ ابھی آپ نے چارٹ دیکھا تھا، اس میں جیسے ہی جنرل لاء کا تھا، جنرل لاء کے بالکل نیچے ایک تھا اسٹیچو لاء۔ تو اسٹیچو لاء کیا ہوتا ہے؟ اسٹیچو جو لاء بن جاتا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اس کا لیگل پروسیس سارا مکمل ہو گیا، اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، صدر کے سائن ہو گئے، گزٹ نوٹیفکیشن ہو گیا، اب وہ ملک کا انیکٹڈ لاء ہے۔ ہر انیکٹڈ لاء جو ہے وہ اسٹیچو۔ ہلو جی کون ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی؟ سر سلائیڈز نہیں شو ہو رہے اس چیز کی؟ سر کافی اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو ادھر سارا سسٹم ٹھیک ہے اور کافی ہیوی قسم کا لگا ہوا ہے، میرے سامنے بھی ٹھیک ہے، کچھ آپ کے سسٹم سر شو ہو رہی ہے ہمیں بس شو ہو رہی ہے۔ مسئلہ ہوگا وہ اپنا سسٹم چیک کروائے۔ ہمارا ہم نے کافی اس پر محنت کر کے کافی ہیوی قسم کا سسٹم لگوایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں اب کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ادھر بالکل ٹھیک ہے، اپنا سسٹم چیک کروائیں کسی سے۔ جی اور اس طرح درمیان میں جی ہیلو سر ہمیں بھی نہیں نظر آ رہی بھائی، ادھر سے بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سگنل میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، میری طرف سے سارا اس وقت اوکے کی رپورٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بار بار بیٹی چیک کر رہی ہے، سارا سسٹم ہمارا وہ کہہ رہا ہے کہ جی اوکے ہے۔ اب آگے جو سسٹم میں دوسری آئی ڈی پہ کلک کرے نا، دوسری آئی ڈی پہ کلک کرے تب آ جائے گی، ہو جائے گی شو، پھر ہمیں ہو رہی ہے شو۔ ابھی وہ چیک کر رہی ہے کیا مسئلہ آپ نے بتایا۔ جی بیٹا چیک کرو ذرا۔ اچھا جی، تو یہ اسٹیچو لاء ہمارے سامنے آ گیا، ابھی انہوں نے ریڈنگ بھی کر دی کہ اسٹیچو لاء کیا ہے، کہ یہ آپ کا جو انیکٹڈ لاء ہوتا ہے اس وہ اسٹیچو لاء ہوتا ہے۔ ہر وہ لاء جو بن چکا ہے وہ اسٹیچو لاء ہے، اور جنرل لاء میں آلریڈی ہم نے پڑھا کہ یہ اقسام ہے اس کی۔ اس کے بعد آگے جی ایکوٹی۔ ایکوٹی میں یہ کون پڑھے گا؟ جلدی سے پڑھیں بھائی۔ Equity. The term equity denotes the spirit and habits of fairness, justice, and right dealing
which would regulate the intercourse of men with men, the rule of doing to all other as we desire them to do us. ہاں جی، ایکوٹی ایک فارمولا ہے، ایک طریقہ ہے جو ججز استعمال کرتے ہیں کہ نیچرل جسٹس کیسے دیا جائے. بعض اوقات وہ قانون کے الفاظ وہ انصاف مہیا کرنے میں کارگر نہیں ہوتے، تو ایکوٹی کے فارمولے کے تحت پھر وہ نیچرل جسٹس جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی جنرل لا کے ڈیفینیشن میں ہی آئے گا، اور اس میں آپ نے پورا 100 نمبر کا ایک اگلی کلاس میں کسی میں پڑھنا ہے آپ نے، جس میں 100 نمبر کا ہے، اس میں میکسم وغیرہ ہوتے ہیں کہ کس فارمولے پر کرتے ہیں جج، کس طرح کرتے ہیں، وہ میکسم ہے. میکسم کے پھر تشریح آتی ہے، جو رومن الفاظ ہیں پھر اس کی تشریح آتی ہے، پھر اس کے مطابق کہ اس اصول کے تحت انہوں نے آپ کو اس قانون کے مطابق آپ کو دی ہے، ریلیف دیا ہے. تو وہ ہم ادھر پڑھیں گے. یہاں مختصر کہ ایکویٹی بھی ایک فارمولہ ہے، جنرل لا کی اقسام میں شمار ہوتا ہے. جی اب یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آ گیا، یہ پڑھیں جی. Equity, according to Salmans, has at least three distinct, though related meanings. In first sense, it means morality, honesty, and uprightness. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایکویٹی کو کیا انہوں نے کہا جی، سامن نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 3 طرح کی ایکویٹی فراہم کی جا سکتی ہے. اس کا مختصر لفظ دیکھیں تو morality پر مبنی، مختصر سا کریں لیکن پورا اگر لیں. ان دی فرسٹ سینس اٹ مینس morality, honesty and uprightness. دوسرا آ گیا سیکنڈ سینس. ان دی سیکنڈ سینس اٹ مینس دی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس وچ ٹیمپر دی فکس رول آف لا. فکس رول کی جگہ وہ نیچرل جسٹس کو دیکھیں گے کہ انصاف کیا بنتا ہے، فوری طور پر صحیح انصاف کیا دیا جا سکتا ہے. تو ایکویٹی کا دوسرا اصول اور دوسری سینس یہ بنتی ہے کہ وہ نیچرل جسٹس کے تحت ہو. تیسرا کیا ہے؟ ان دی تھرڈ اینڈ ماڈرن سینس it means that particular kind of law which was enforced by the court of chance as supplementary to the other rival system of common law. یہ common law کے تحت ہوتا ہے کہ common law آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے بریٹن میں کہ common law جو ان کے عام قوانین ہے، تو جنرل لا کی سینس میں یہاں اس کو کہا گیا کہ ایکویٹی کی یہ اقسام کے طور بھی آئے گا. ابھی یہ علیحدہ بھی ذکر آئے گا اس کا common law کا. تو یہ آپ کا آ گیا کامن لا، اس کا آگا وہاں وہ ایکویٹی کے حصے کے طور پر آیا. یہ علیحدہ جو کائنڈ ہے شجرے میں آپ کو اور لاسٹ میں نظر آ رہا تھا یہ وہ ہے. اب جی پڑھے جی جوید صاحب. By common law is meant that part of law which is like the explicit orders or implemented law of the legislative institutions, but it is subject to those customs and usage which are continued between the peoples from the long period of time. ہاں جی، یہ کامن لا میں کیا گیا زیادہ تر چونکہ یہ برٹش کے حوالے سے ہے تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ ان لا کو دیکھا جاتا ہے کہ کیسے لیجسلیٹو کی ہے، لیجسلیٹو جو لمیٹیشن ہے ان انسٹیٹیوشن نے مقرر کی ہیں، کسٹم پر مبنی ہے، کسی اور چیز یوزز پر مبنی ہے، یہ سارا دیکھ کر اس کو کیا جاتا ہے. تو کامن لا کی ایک وسیع ہسٹری آپ نے پڑھنی ہے. یہاں اتنا مختصر ون آف دی کائنڈ آف جنرل لا. ٹھیک ہے، نیکسٹ اسپیشل لا جو دوسرا پارٹ تھا اسی سجرے کا، ادھر آ جائیں آپ. ہاں جی. Special law. As opposed to general law, there are certain kinds of special law. The courts also enforce it. It is not the ordinary law of the land and is therefore called a special law. It covers the various branches. ہاں جی، اسپیشل لا کیا ہوتا ہے؟ یہ آرڈنری قانون نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے کسی خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص کلاس کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص برانچ آف کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے. تو وہ ہوتے ملک کے قانون ہیں لیکن وہ اس کے لیے بنے ہوئے ہیں جس شعبے کے لیے بنے ہیں. جیسے اس دن مثال آئی تھی، ریلوے کا قانون ہے ریلوے کے لیے ہے، آرمی کا قانون ہے آرمی کے لیے ہے، پورے ملک میں آرمی جہاں جہاں ہے وہ اس کے لیے ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے ابھی سامنے آئیں گی صورتیں کائنڈز آف لا جو ہے اس کی اور کیا کون سی ہیں اسپیشل لا کی. تو یہ کیا ریفر کر رہا ہے بھائی؟ کوئی اور بھی پڑھے، جوید صاحب کو کوئی سزا تو نہیں دینی؟ ہاں جی کنزا آپ پڑھ لیں. Salman refers to چلو آپ پڑھ لیں. جی جی پڑھ لیں. Salman refers to 6 kinds of special law, and those are local law, foreign law, conventional law, autonomic law, martial law, international law. ہاں جی، یہ جو اسپیشل لا کی اقسام ہے یہ وہ بتائی گئی ہیں. لوکل لا کیا ہے کہ بعض اوقات وہ لوکل ہوگا، اس کی بھی آگے اقسام ابھی ہم نے پڑھنی ہے کہ لوکل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں.
ایک یہ ہے کہ وہ کسی کسٹم پر مبنی ہو, لوکل صرف استعمال ہو کسی خاص علاقے میں. اب مثلا سندھ میں ہے تو اجرک پہننا ایک بڑا وہ سمجھتے ہیں, تو وہ کسٹم ہے ان کا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے ملک کے اس کے بارے میں اگر کوئی قانون بنا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے لوکل استعمال ہوگا. اس طرح بہت سے ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جو لوکل, یہ جو بسنت کا تہوار ہے صرف لاہور میں ہوتا تھا, لوکل ایک کسٹم تھا, لوگ اس کی پیروی کرتے تھے. اب یہ پورے ملک میں بھی پھیل گیا اور اب تو اس پر پابندی بھی لگ گئی اس کے غیر ضروری استعمال کی بنا پر. تو اس طرح کے جو کسٹم پر مبنی ہوتے ہیں وہ بھی لوکل لا ہوتے ہیں, کوئی انیکٹڈ لا ہوتے ہیں لوکل, کوئی میونسپل کمیٹی نے بنا دیا. پرانے زمانے میں جب یہ ابھی نئی نئی میونسپل کمیٹیاں 62 کے آئین کے تحت بنی تھی تو انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو اس زمانے میں گلی میں لوگ گٹر بنا لیتے تھے, گٹر نئے نئے شروع ہوئے تھے تو لوگ گٹر بنا لیتے تھے. میونسپل کمیٹیوں نے گٹر ٹیکس لگا دیا, بعض مکان والے چھجا 3-4 فٹ باہر نکال دے انہوں نے چھجا ٹیکس لگا دیا. تو اس طرح کے لا میونسپل لا ہوتے ہیں یا لوکل لا ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص اس ایریے میں کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے یا کسی چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے. جی آپ کا لوکل لا آ گیا. لا کو یہ ڈیفینیشن پڑھ لیں, دونوں اقسام تو میں نے بتا دیا. Local law is law of particular locality and not to general law of the whole country. It is two kinds: local customary law, local enacted law. میرا خیال یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, کوئی اس میں نئی بات نہیں, ابھی میں نے بتا دی ہیں. جی نیکسٹ پڑھیں جی. ہاں جی ریڈنگ کریں. ہلو. Local customary law. Local customary law is derived from those immemorial by custom which prevail in any particular part of the country. جو کسی خاص حصے میں جس پر رسم و رواج ہے. یہ ابھی تھوڑی پہلے زبانی اس کی مثال ہو گئی ہے. لوکل انیکٹڈ لا جو لوکل باڈی کوئی بناتی ہے وہ لا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ اس میں فال کرے گا. فارن لا. ہاں بھائی کیا بات ہے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. Foreign law. In some cases, foreign law has to be taken into consideration if justice should be done to parties in the case of contract entered into the country, foreign country. ہاں جی بعض فارن لا ہوتے ہیں. فارن لا عموماً ہمارے ملک میں کارگر نہیں ہے یا ہمارے لا کسی اور ملک میں کارگر نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں. ایکسیپشن کیا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے شہری سے ہمارا ملک کوئی کانٹریکٹ کر لیتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کی پیروی ظاہر ہونی ہے, تو وہ اگر اس میں کوئی خلاف ورزی آتی ہے تو وہ کورٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ یا کوئی فارن لا کے تحت کوئی کیس کوئی کانٹریکٹ کر کے ہمارے ملک کا شہری آ جاتا ہے, کیس یہاں چل رہا ہوتا ہے تو وہ کورٹ کو کہتے ہیں جی جناب میں نے یہ معاہدہ فلاں قانون کے تحت کیا تھا, تو اس کو مد نظر رکھیں تو عدالت اس کے سارے سمری منگوا لے گی, سارے ریلیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ساری دیکھے گی تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکے. تو فارن لا بھی کبھی کبھی وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے. عمومی طور پر کسی دوسرے ملک کا قانون ہمارے ملک نہیں, لیکن ہمارے ملک میں ایک اور بھی تو مثال ہے نا. پریسیڈنٹ جو ہیں برٹش لا کے ہم اکثر دیکھتے ہیں, پریسیڈنٹ جو برٹش لا کے تحت نئی کریٹ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بھی اڈاپٹ کی جاتی ہیں, انڈیا میں بھی. جہاں جہاں انگریز دور رہا ہے, برٹش راج رہا ہے, وہاں وہ لا کا جو پروسیجر ہے اس کے حساب سے اگر کوئی نئی اتھارٹی آ جاتی ہے تو وہ لوگ سارے اس کو مینج کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی پیروی کرنی ضروری ہے, یہ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے ہمارے ملک میں. تو اس لیے یہ تھوڑا بہت فارن لا کا موجودگی جو ہے یہ اسپیشل لا کے زمرے میں آئے گی کہ خاص کیسوں میں اسے استعمال ہوگا, یہ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. نیکسٹ مارشل لا. جی پڑھیں جی. Martial law. Martial law is the special لکھنا تھا species of law which is observed by the military tribunals called court martial for the administration of military justice. Martial law is further subdivided into 3 kinds. ہاں جی اتنا کر لیں کہ یہ جو مارشل لا ہوتا ہے عمومی طور پر یہ اسپیشل لا میں شمار کرتے ہیں. ملٹری کورٹ اس کو اپلائی کرتی ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہوتا ہے, ڈسپلن کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ابھی 3 اقسام اس کی ہمارے سامنے آ جائیں گی تو وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک اسپیشل لا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ جنرل لا نہیں ہوتا, یہ کسی خاص حالات میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. اور اس کی 3 جو اقسام ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. پڑھیں جی. Law of discipline and government of the army itself.
اس law پوری used لائن by کو the اگر ایک فکرے میں لائیں تو فار ڈسپلن، فار مینٹیننگ آف ڈسپلن، فوج اپنے افراد کے لیے جو ڈسپلن قائم کرتی ہے وہ اس سے پہلی کیٹیگری اس میں فال کرے گا یہ مارشل لا. جی نیکسٹ. law used by the army for the control and management of foreign territory in its occupation. بعض اوقات کسی دوسرے علاقے پر فوج کا قبضہ ہوتا ہے یا اس نے فتح کیا ہوتا ہے علاقہ، تو وہاں وہ مینج کرتی ہے جس طرح اس کو، وہ بھی ملٹری لا کے تحت ہوگا، وہ بھی آرمی لا کے تحت ہوگا، تو وہ دوسرا حصہ اس کا مارشل لا کی وہ صورت ہے. تیسرا Law by which the army governs the country in abnormal circumstances. ہاں جی، بعض ملکوں میں خصوصاً ہمارے ملک میں تین بار مارشل لا لگا ہے، تو وہ غیر معمولی حالات ہوں تو بعض کا ملک کا انتظام وہ سنبھال لیتے ہیں، تو وہ جو مارشل لا ہے وہ کسی اور طرح کا مارشل لا شمار ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی کنونشنل لا. Conventional law. It has its sources in the agreement of those who are subject to it. Agreement of law for those who make it. Examples of conventional law are the rules of the club or cooperative society. Some other examples of conventional law are the articles of association of the company, articles of partnership. یہ ذرا غور سے دیکھیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی آسان آپ نے اسی طرح گزر نہیں جانا، ابھی ایم سی کیو آ جانے اس پر مبنی. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ باری باری ہر کوئی بتائے، پتہ چلے کہ ہر کوئی بیٹھ کر سمجھ رہا ہے. یہ ایک ڈیوٹی دے رہا ہے اگر، تو اس کی ڈیوٹی کو غنیمت سمجھے کہ چلو وہ جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں، ٹائم بچا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا باقی سو رہے ہیں. تو یہ ان کا بھی جب ایم سی کیو آئیں گے تو انہی چیزوں پر مبنی ہونے ہیں. تو کنونشنل لا، کنونشن کیا ہوتے ہیں؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. بعض اوقات اکٹھے ہو کر کچھ افراد معاہدہ کرتے ہیں تو وہ کنونشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جنوا کنونشن بڑا مشہور ہے، اور بہت سے لا ہیں انٹرنیشنل لا میں خصوصاً کنونشن پر مبنی ہے زیادہ تر. کچھ لوگوں کے ذہن میں کوئی لا آیا، انہوں نے بیٹھ کر آپس میں بحث مباحثہ کیا، اس کو تسلیم کر لیا، تو اس کو کنونشن لا کا نام دے دیں گے. بعد میں اور ممالک جنہیں جنہیں وہ پسند آتا ہے وہ جوائن کرتے رہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ایگریمنٹ پر مبنی ہو، معاہدہ مبنی ہو، اسے کہیں گے جی یہ کنونشنل لا ہے، اور لا کا درجہ رکھے گا. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ رولز آف اے کلب. ایک کلب بنتا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے رولز کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کلب کے لیے یہ فارمولا ٹھیک ہے، اس کا ممبرشپ کا اصول یہ ہے، اس کا فیس یہ ہے، اس کا الیکشن اس طرح ہے، اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو وہ کنونشنل لا کی ایک مثال ہے. اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹی ہے، ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنتی ہے تو وہ کوآپریشن کے آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ڈیڈ تیار کر لیتے ہیں. تو وہ جو تیار کرتے ہیں وہ رول ریگولیشن ہوتے ہیں، وہ ایک کنونشنل لا کی ایک شکل ہے. تو نیکسٹ آ گیا ہمارا کہ کیا ایگزامپل ہے کنونشنل لا دی آرٹیکل آف ایسوسیشن. کمپنی جب بنتی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے ایک پورا 100 نمبر کا کمپنی لا پر. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم آف ایسوسیشن. آرٹیکل ایسوسیشن کیا ہوتے ہیں؟ کسی کمپنی کے اندرونی معاملات چلانے کے لیے رول ریگولیشن. ان رول ریگولیشن پر مبنی آرٹیکل ایسوسیشن اگر کسی کو تسلیم ہے، وہ کمپنی اس طرح بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی کنونشن لا کی ایک صورت ہے. آٹونومک لا. جی پڑھیں جی. Autonomic law. By autonomic law is meant that species of law which has its source in various forms of subordinate legislative authority possessed by private person and bodies of person. A railway company may make bylaw for regulating traffic. Likewise, a university may make statute for the government of its member. یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ سبارڈینیٹ مطلب ایک لیجسلیٹو ہوتا ہے کہ ملک کا جو لیجسلیچر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ لیجسلیچر ہے. وہ ایک لا بنا دیتے ہیں، اس کے نیچے رول ریگولیشن کے لیے کچھ پروویژن چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں ادارہ کس طرح کام کرے گا. تو وہ اگر کوئی بنا لے، آٹومیٹک باڈی ہے، اٹانومس باڈی ہے، اٹانومس باڈی اگر کوئی اپنے رول ریگولیشن بناتی ہے تو وہ اس میں فال کریں گے. مثال اس کی آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ بائی لاز آف ٹریفک جو ہے یہ عموماً پورے ملک کے لیے بھی ہیں، پورے صوبے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو بعض چھوٹے چھوٹے لا بنتے رہتے ہیں. بعض کوئی ون ویلنگ کا پہلے صرف لاہور میں بہت ہوتا تھا تو وہاں وہ اس کے لیے انہوں نے رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ سارے ملک میں پھیل گیا تو سارے ملک کے لیے اب باقاعدہ قانون صوبائی سطح پر بن چکا ہوا ہے ون ویلنگ کو روکنے کے لیے. تو اس طرح یہ جو اٹانومس باڈیز بعض کا جو رول بناتی ہیں وہ بھی اس کی آٹونومی کی مثال ہے.
Next. International law. International law consists of body of rules governing conduct of civilized states in their mutual dealings. But for the purposes of our study, we are concerned with that special kind of international law which is administered by special courts called courts of the states in times of war. ہاں جی، انٹرنیشنل لا کا کل ہم نے کچھ کیا تھا کہ یہ اسٹیٹس کے درمیان ہے، افراد اس کا موضوع نہیں ہے، ریاستیں اس کا موضوع ہیں، اس کی سبجیکٹ جو ریاستیں ہیں، ایک ریاست دوسری ریاست سے کیسے معاملے کرے گی، یہ اس کا موضوع ہے۔ یہ ڈائریکٹ کوئی ریاست دوسرے ملک کے شہری سے کوئی مخاطب نہیں ہوتی، ڈائریکٹ وہ ریاست ٹو ریاست ہوتے ہیں۔ تو وہ جو لا ان کے درمیان بن چکے ہیں، جو قوانین بن چکے ہیں، بعض کا وہ معاہدے کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض کا وہ کسی کنونشن پر مبنی ہوتے ہیں، بعض کا وہ اقوام متحدہ کی کسی رول ریگولیشن کے مطابق ہوتے ہیں، تو وہ سارے انٹرنیشنل لا کا موضوع ہے۔ اس کے لیے کورٹس بنتی رہتی ہیں، وہ بعض کا تو اگر کوئی ملک کسی میں کورٹ میں انٹرنیشنل لا کے حوالے سے کیس آ جائے تو وہ بھی انٹرنیشنل لا کے تحت پروسیجر وہی اڈاپٹ کیا جائے گا اور کام کرے گا۔ تو یہ بہت سی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ابھی صرف اس کی 2 مثالیں ہم کریں گے، اس کی مزید کائنڈس کیا ہیں۔ Since the entire international law is not enforced by the courts of any state, the entire body of international law cannot form the basis of special law of the land that tries law alone, which although a part of international law is nevertheless administered not by an international court but by a civil court of the state in form of special law. لا ہاں جی، یہ ڈیفینیشن آگے انٹرنل لا کی جو اپنے آپ نے سوال میں کوٹ کرنی ہے، کم از کم اتنا تو دیا، تو وہی جو الفاظ اردو میں نے بتایا ہیں وہ وہی اسی کا ترجمہ ہے۔ تو اچھا، اس کی 2 اقسام ابھی تھوڑی دیر پہلے چارٹ میں نے دی ہوئی تھی، ایک کیا تھا پرائیویٹ انٹرنیشنل لا، ایک تھا پبلک انٹرنیشنل لا۔ تو اتنا بھی آپ لکھ لیں، یہ 2 اقسام کا نام بھی ذکر کریں، انٹرنیشنل لا پر رک جائیں تب بھی کافی ہے، لیکن اگر دے سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پبلک انٹرنیشنل کیا ہے؟ جو سارے ملکوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ پرائیویٹ کیا ہے؟ کہ جو افراد کے درمیان اور ریاستیں افراد کے درمیان کچھ کانٹریکٹ وغیرہ ان سے ریلیٹڈ باتیں ہوں۔ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ پبلک انٹرنیشنل ہوگا، اس پر 100 نمبر کا آلریڈی آپ کے اگلے کلاس میں ہے وہ سلیبس جو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں آگے جی کنکلوڈ کیا کرنا ہے ہم نے، یہ ذرا پڑھیں تاکہ اسی میں یہ ذرا غور سے سنیں اس میں۔ To conclude, this can be said that civil law is classified into general and special law. This classification is, however, arbitrary and is maintained only because it is convenient to do so. Otherwise, it is not strictly analytical classification for what may be once a special law may, with the passage of time, become general law. ہاں جی، یہ ایک کنکلوژن ہے، اس میں ایک بات صرف ذکر کیا گیا، یہ تو اگلے سوال میں بھی ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ آج جو ہے یہ تقسیم ہے، آج یہ اقسام ہے کہ یہ جنرل لا، یہ اسپیشل ہے۔ وہ کہہ رہے کہ وقت کے مطابق اگر کوئی اسپیشل لا بعد میں جنرل لا بن جائے پاسبل ہے۔ ابھی میں نے مثال دی ہے کہ 1 ویلنگ کا صرف لاہور کی ٹریفک پولیس نے ایک نکالا جی 1 ویلنگ نہیں کر سکتے، وہ ایک اسپیشل لا تھا۔ اب پورے پنجاب میں ایک 1 ویلنگ کے خلاف ایک ایکٹ آ گیا تو پورے پنجاب کا وہ جنرل لا بن گیا۔ تو کب کوئی لا جنرل بن جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جب بھی کوئی ملک کا پورے مشاہریوں کے لیے ایک جیسا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بسنت پر بھی اب پابندی لگ گئی تو پورے ملک میں ہی اب پابندی لگ گئی ہے، جنرل لا بن گیا۔ پہلے وہ خاص قسم کا خاص ایریے میں خاص لوکیلٹی میں ہوتا تھا۔ اسی طرح اور بے شمار مسالے جیسے یہ پنجاب میں پہلے شروع ہوا تھا کہ ہوائی فائرنگ پر پرچہ درج کریں جی، شادی یا کسی اور چیز پر نہیں کر سکتے، تو بڑی سخت کارروائی ہونی شروع ہوئی تھی۔ اب پورے ملک میں وہ رواج پا رہے، جنرل لا کی شکل اختیار کر گیا اور قوانین بن گئے۔ تو اس لیے یہ جو جنرل لا کا کب اسپیشل لا جنرل لا میں تبدیل ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس تقسیم کو آج کے حالات میں ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد شاید کچھ چیزیں کچھ اور طرح سامنے آ جائیں اور اسی طرح ہو جائے، تو جنرل لا میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اسپیشل لا جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے کنکلوژن ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ایم سی کیو سیشن آنے لگا ہے، میرے خیال کے مطابق کوئی بھی ایم سی کیو یہ جتنا لٹریچر آپ کے سامنے آیا اسی میں سے بنا ہے، اگر کوئی سوال کا جواب نہ دے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس نے سوال ابھی تک سمجھے ہی نہیں۔ تو اس لیے کہ ذرا مختلف افراد بولیں، جلدی جلدی جواب دیں تو ٹائم بھی بچے گا اور آگے بھی چلیں گے۔ ایم سی کیو سیشن آپ کا شروع ہوا۔ کویسچن نمبر 1، ہاں بھائی کنزا سن رہی ہے؟ بیٹا سن رہی ہو تو پڑھو جلدی سے۔ اسرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔
جی پڑھو ذرا Mark جلدی. the alternate name of civil law. Law of courts, law of the lawyers, law of the land, law of the state, all of these. ہاں جی یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. کون سا ہے جواب کون سا ہے اس کا؟ All of these. All of آل آف these. دیز. ابھی پڑھا شروع میں پہلے 2-3 منٹ میں ہم نے اس کا پڑھا تھا. اس کے علاوہ ایک اور نام بھی سامنے آنے والا ہے, وہ بھی ہم نے پڑھا کہ سول لا کی یہ تقسیم جو کی ہے سامن نے, اس نے کہا یہ 4 نام دے دیے. اب آگے کیا کرتے ہیں, آگے بھی دیکھ لیں. یہ پڑھیں Is بھائی. it correct that civil law is derived from Roman word just civili and it can be called as municipal law? True ہے. ہاں جی True ہے جی. ٹرو ہے نا. ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا میونسپل بھی اس نے نام دیا ہے. میونسپل کا مطلب بھی وہی ہے جو یہ ساری چیزیں ہیں. نیکسٹ جی. Is it true that general law is ordinary law of land? ہاں جی یہ کیا بات ہے, ٹرو ہے. چلو جی ٹرو آ گیا. آگے نیکسٹ. General law consists of those rules which are taken judicial notice by the courts whenever there is any occasion of their application. ہاں جی یہ کیا ہے جی. False. False ہے جی جی. False. کون اور تائید کرتا ہے بھائی؟ False. False ہے جی. ٹرو ہے. True ہے. Yes. دوبارہ پڑھیں تاکہ اس غلط فہمی کو دور کریں. جنرل لا کنسسٹ آف دوز رولز ویچ آر ٹیکن جوڈیشیل نوٹس بائی دی کورٹ وین ایور دیر از اینی اوکیزن آف دیئر اپلیکیشن. یہ جو پہلا پوائنٹ ہم نے جنرل لا کی تقسیم میں پڑھا تھا, ٹائٹل تھا اس کا جوڈیشیل نوٹس, یہ اسی کو سارے کو میں نے ریپروڈیوس کیا. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ Yes sir, سمجھ. یہ وہی ہے جو اپنے نوٹس دیکھیں کہ جب جنرل لا کا سب سے پہلے یہی تھا جوڈیشل نوٹس, یہ اس کا ڈیفینیشن ہے, تو یہ ٹرو ہے. نیکسٹ. Illustration of general law in Pakistan is Contract Act, PPC, all of these, none of these. ہاں جی کون سا ہے یہ, کون بتائے گا بھائی؟ PPC. جنرل لا کی ایگزامپل کون سی ہے, السٹریشن کون سی ہم دے سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ نن آف دیس لکھ دیں, کانٹریکٹ کہہ دیں, پی پی سی آپ نے کہا ہے, پی پی سی کو مان لیں. Pakistan Penal Code. ہاں جی آل آف دیز ہے بھائی. یہ 2 ہی تو مثالیں دی ہم نے. جنرل لا کے پاکستان میں کون سے لا ہیں جو سب کے لیے ہیں؟ کانٹریکٹ ایکٹ سب کے لیے ہے, پی پی سی سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی تو مثالیں دی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں, آل آف دیز ہیں. نیکسٹ. Mark the subdivision of general law. Statute law, common law, equity, all of above, none of these. ہاں All جی of کیا above. جواب؟ آل آف ابو. یہ ابھی کچھ All of اقسام ہم نے کی تھی, اس میں سے یہ 3 میں نے دیکھ کر پوچھا آپ سے, کوئی مکس نہیں ابھی اس میں کیا. صرف اس کا مقصد, اس طرح سے ایم کیو کا کیا مسئلہ ہے, یہ ایم سی کیو اس لیے ہے کہ آپ کو یہ جو اچھے تقسیم ہے, یہ 6 پوائنٹ جو ہم نے کرنے ہیں کہ یہ جنرل لا کی اقسام ہے, یہ سب ڈویژن ہے, وہ یاد ہو جائیں. اسٹیچو لا بھی اس کا حصہ ہے, کامن لا بھی اس کا حصہ ہے, ایکویٹی بھی اس کا حصہ ہے. تو آل آف ابو یہ جواب درست ہے. اس کے بعد آ گیا جی اور ایک کریں ایکویٹی پر. جی Mark the Mark the distinct meaning of equity. جی ہاں اسرا پڑھیے بیٹا. Mark the distinct meaning of equity, morality, principle of natural justice, particular kind of law enforced by chancellery court, all of these, none of these. ہاں جی یہ کیا چیز ہے بھائی؟ Morality. مورالیٹی. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا, لیکن اس کو میں سے کانٹ چھاٹ کے مختصر لکھا ہے, پورے وہ فکرے نہیں دیے گئے. جو اس کا مین مغز تھا وہ دیا گیا تاکہ آپ کو ایم سی کیو تو ظاہر مختصر ہی ہونا چاہیے نا, تو لیکن یاد اگر کیا صحیح طرح سنا ہے تو ابھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس کا حصہ ہے. مورالیٹی پر ہم نے کہا تھا, یہ ایکویٹی پر, کہ یہ 3 چیزوں پر مبنی ہے. فرسٹ سینس کیا ہے؟ مورالیٹی. ٹھیک ہے, اس میں اپ رائٹنس بھی تھا, اس میں آنیسٹی بھی تھا. دوسرا ہم نے پڑھا پرنسپل آف نیچرل جسٹس, یہ بھی دوسری سینس جو ہے. تھرڈ سینس کیا ہے کہ پرٹیکولر کائنڈ آف لا انفورس بائی دی چانسلری کورٹ. چانسلری کورٹ جو کرتی تھی, لا انفورس کرتی تھی, یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ
इक्विटी की किस्म है, क्योंकि वो इक्विटी पर बहुत ज़्यादा इंसार करते थे। ऑल ऑफ दिस दुरुस्त है। तो जवाब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 जी। Mark the kind of special law, local law, foreign law, conventional law, all of these, none of these. हाँ जी, ये वो असल जो अक़साम है स्पेशल लॉ की, वो ये सामने आ रही हैं। तो ये अभी अलग-अलग भी हमने की हैं और इकट्ठी भी की हैं। तो पहले 3 आपके सामने आ गई, लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ। तो ऑल ऑफ दीज दुरुस्त है जी। नेक्स्ट, Mark the kind of special law, autonomic law, martial law, international law, all of these. All of these. ऑल ऑफ दीज है, कन्फर्म है। Yes sir. Yes sir. ये 3 पहले थी, 3 ये, टोटल 6 थी एग्जाम हमने स्पेशल लॉ की। तो अभी आ गया काइंड ऑफ लोकल लॉ की एग्जाम जो 2 की हैं। हाँ जी, Which of the following is kind of local law? Local enacted law, local customary law, both, none. Both. ये कौन बोला है भाई, जरा बताएं। मलिक जावेद सर, बोथ है। नहीं, अभी बहुत जिसने कहा है ये मलक जवेद साहब है या कोई और है? जी जी मैं ही हूँ सर, मलिक जावेद। हाँ जी, ठीक है। तो बोथ हैं, अभी हमने पढ़ा है, कोई दूर की बात नहीं है। कस्टमरी लॉ जो रस्म व रवाज इलाकाई होते हैं, इनेक्टेड जो इलाकाई किसी बॉडी ने इनेक्ट किया। उसके बाद आ गया जी एग्जाम्पल्स आर कन्वेंशनल लॉ। जी ये पढ़े। Mark the example of convention. जी जी पढ़े। हाँ भाई रुके ना बस। Mark the example of conventional law, the rules of a club, cooperative society, article of association, all of these, none of these. हाँ जी, ये मसाले हैं कि नहीं All of these. कन्वेंशनल लॉ की, हैं या नहीं? ऑल ऑफ दीज हैं। All of these. क्यों? ये सब आप बताएं क्यों हैं ये? सर ये मार्क द एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल लॉ, द रूल्स ऑफ क्लब। ये जो प्राइवेट लॉज हैं, ये क्लब के रूल, किसी कंपनी के रूल्स जो हैं या किसी एसोसिएशन के, ये सारी इसकी एग्जांपल। अगर क्लब के रूल से किसी को इत्तेफाक नहीं है तो ना मेंबर बने, इसका मतलब वो सिर्फ पर अप्लाई होना है जो क्लब के मेंबर बनने हैं। अगर उन्हें इत्तेफाक है तो मेंबर बन जाए, साइन करेंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक तरह उन्होंने किस पर अमल। कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसी तरह, कोऑपरेटिव में जितने लोग शामिल है उस सोसाइटी में, वो सारे एक दूसरे से उसी मुआहदे के तहत, उसी एग्रीमेंट के तहत, उसी डीड के तहत आपस में डील करेंगे। इसलिए वो उसके समझे कि स्पेशल लॉ की एक किस्म हो गई। आर्टिकल एसोसिएशन जो कंपनी किसी के बाई लॉज हैं अपने अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए, वो उनके आर्टिकल एसोसिएशन है। और ऑल ऑफ दीस का जवाब दुरुस्त है आपका। मार्क द टाइप ऑफ मार्शल लॉ, ये कौन बताएगा? पढ़ें भाई। Mark the type of martial law, army laws for discipline, control and management of foreign territory in its occupation. Army governs the country in abnormal circumstances. All of these. All of these. ऑल ऑफ दिस ठीक है। ये अभी तीनों अक़साम की थी, उलझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं आपको की, ताकि ये याद हो जाए। सब्जेक्टिव भी पहलू मद्देनज़र रखना होता है और एमसीक्यू भी बनना ज़रूरी है। एमसीक्यू का मकसद होता है लंबा ना हो, लेकिन बाज़ का आप देखेंगे हम डेफिनेशन दे देते हैं। डेफिनेशन देने का क्या मकसद होता है कि ये डेफिनेशन बड़ी ज़रूरी है, इसको अच्छी तरह याद कर लें। इस तरह भी आ सकता है ताकि सब्जेक्टिव जब आए तो डेफिनेशन आपको याद हो। ये भी उसी तरह है। मार्शल लॉ, इसका ये 3 अलग-अलग पॉइंट जो बताएं कि ये लाजमी हिस्से हैं मार्शल लॉ का। इसी तरह एक डिसिप्लिन से मुतल्लिका होगा, एक ऑक्युपाइड एरिया के मैनेजमेंट पर, और तीसरा मुल्क गैर मामूली हालात में मुल्क का इंतज़ाम चलाने से मुतल्लिक। तो वो आपके सामने आ गए। उसके बाद आ गया जी पढ़े। Consist of body of rules, governs the conduct of civilized state, and this is the definition of international law, autonomic law, martial law, general law, all of these. किसकी है डेफिनेशन? इंटरनेशनल लॉ। क्यों भी कन्फर्म है असरा? असरा आपको इख्तिलाफ तो नहीं? No sir, ठीक है। ठीक है। No, बाकी all of कोई और बोलना चाहे, और जो ज्वाइन किया हुआ, जिन्होंने हाजिरी तो उनकी लग रही है लेकिन गैर हाजिर है ज़हनी तौर पर, छोटी छोटी बातों में भी हिस्सा नहीं ले रहे, पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हाँ जी, इंटरनेशनल लॉ ये कह रहे ऑप्शन दुरुस्त है? दुरुस्त है ये all of ऑप्शन? these. नो इंटरनेशनल लॉ सिर्फ। ये दोबारा उस पर जाते हैं।
सिविलाइज स्टेट के दरमियान जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ का मौजू है। तो ये इंटरनेशनल लॉ ऑटोनॉमिक में नहीं आएंगे, मार्शल लॉ में नहीं आएंगे, जनरल लॉ में नहीं आएंगे। जनरल लॉ मुल्क के अंदर जो होते हैं, तो जो सिविलाइज स्टेट करती हैं, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन होते हैं, रूल होते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ में फॉल करेंगे। हाँ जी। The immoral customs which prevail in a particular part of the country is local customary, local enacted law, both. हाँ जी, क्या है ये? बोथ नहीं है सर, लोकल कस्टमरी लॉ। Customary. चलो शुक्र है कोई और भी बोला है। सर, लोकल कस्टमरी लॉ। हाँ भाई, कोई और इसकी तईद ना करना चाहे तो। हाँ जी, दुरुस्त है ये बात, लोकल कस्टमरी लॉ है ये, ठीक है। जो किसी खास लोकेलिटी में करे, उस पार्टिकुलर कंट्री में करे, तो उसको हम कहेंगे कि ये कस्टमरी लॉ है। ये हमारा आज के जो पूरा हुआ लेक्चर एमसीक्यू भी हो गए हैं और शुक्र है वक्त पर हो गए हैं। सगीर साहब को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी कोई क्वेश्चन है इसी से मुतल्लिका तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। वो अगर हम मतलब क्वेश्चन आता है कि स्पेशल लॉ और जनरल लॉ लिखें, तो मतलब हम उसको स्टार्ट कहाँ से, सिविल लॉ से ही करेंगे? स्टार्ट डेफिनेशन पहले सिविल लॉ की लिखेंगे या फिर हाँ, ये जनरल? बहुत अच्छा, मैं यही बात करने लगा था, फिर मेरे जहन से निकल गई। बात ये है कि मैंने एक जनरल टॉपिक आपको बताया है कि सिविल लॉ के बारे में अगर वो क्लासिफिकेशन पूछता है तो ये सारी देनी है, तो उसकी आगे एग्जाम है जनरल और स्पेशल लॉ। और एक मैंने सवाल देखा पुराने पेपरों में कहीं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्पेशल लॉ। अब देखें वो सजरा पूरा जहन में लाएं तो उसने एक हिस्सा पूछा है, बाकी नहीं पूछा। लेकिन अच्छा जो स्टूडेंट है, ज्यादा नंबर लेना चाहता है, वो चाहिए उसे कि शुरू से करे कि ये शजरा भी बना सकता है तो बना दे। वो कहे जी कि ये देख के सिविल लॉ की एग्जाम है, जनरल लॉ में बड़ी बड़ी है, इसकी ज्यादा तशरीह ना करे, डेफिनेशन एक एक दो सत्र की डेफिनेशन दे दे। और उसके बाद जब स्पेशल लॉ पर आए तो पूरी डेफिनेशन भी दे, इलस्ट्रेशन भी दे, ताकि असल जो मौजू है वो ये है। लेकिन पहले वाले हिस्से में से थोड़ा बहुत टच जरूर करे, ताकि उसे पता चल जाए कि मेरे सवाल को जो ट्विस्ट मैंने किया है ये बच्चा समझ रहा है। एग्जामिनर ने यही बात देखनी है। तो बाज जनरल लॉ पर एक पूरा सवाल किसी जगह मैंने देखा है कि उसने और कुछ नहीं पूछा, उसने कहा जनरल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल लॉ। अब ये सवाल जो अभी सजरे का एक हिस्सा है, सिर्फ उसी पर मबनी है। अगर आप इसी पर बात करेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। सिर्फ मुख्तसर जिक्र कर दें ये पूरे सवाल में से कहाँ से लिया गया, ताकि उसे समझ आ जाए कि आप उसके ट्रैप में नहीं आए। आपको अच्छी तरह वाज़ेह है कि ये अलहदा चीज़ है और ये अलहदा चीज़ है। इसलिए किसी भी तरह का सवाल ट्विस्ट करे, आपको समझ जाना चाहिए, तो समझ के उसका जवाब लिखना चाहिए। ठीक हो गई जी बात? यस सर। जी, और कोई क्वेश्चन बच्चे? सर आप स्लाइड्स ग्रुप में सेंड कर दिया, कंक्लूजन तक नजर ही नहीं आई स्लाइड्स। अच्छा जी, वो जो इस तरह का मसला है अब इस तरह हल हो जाएगा। अभी वो सारी कर देती है बच्ची, जो है ना मारिया की ड्यूटी होती है, वो अभी सेंड कर देगी सबको। तो ये जिन्हें नहीं नजर आता दरमियान में डिस्टर्ब ना करें, बस हल्का सा इशारा करें, तो बाकी अपना सिस्टम चेक करें। इधर चूंकि हमें वो कंप्यूटर पर चेक आ रही होती है तो वो सिस्टम ठीक आ रहा था, इसलिए वो कोई खराबी है तो सिग्नल की होगी, कोई और रीज़न होगा। बाद जगह वो ज़ाहिर सिग्नल क्लियर नहीं होते, ख़ास तौर पे असरा तो बहुत दूर है, तो वहाँ तो शायद तो ये मसला हो। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये पढ़ाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहे, ताकि कोई कमी बेशी ना रहे, सारे बच्चे जो है ना इसको करें एंजॉय। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला अभी चंद लम्हों बाद सगीर साहब की आमद मुतवक्का है। पहले आ जाते थे, अभी आए नहीं है। अगर कोई सवाल है तो मैं मज़ीद 2-4 मिनट लगा सकता हूँ उनके आने तक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब हैं, तारफ करवाइए। सर मैं जुबैर साहब बोल रहा हूँ। जुबैर साहब, अपने आप को साहब कह दिया? मैं कहता तो अच्छी बात थी, तुमने तो अपने आप को खुद ही साहब कह दिया। सर आपने पूछा ना कौन साहब है। अपने नाम के साथ तो साहब खुद नहीं ना लगाते। हाँ जी जी, जुबैर साहब आप बताइए। सर ये कल वाला एक एमसीक्यू तंग कर रहा है। अच्छा, अब वो मेरे सामने तो नहीं। जी, सॉवरन कैन नॉट बी बाउंड बाय लॉ। सॉवरन सर खुद नहीं लॉ का बाउंड होता।
अच्छा अच्छा, इसका मतलब है आप कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, ये जो है ना 2 थे एमसीक्यू, आपको अगर याद हो, सावन पर मबनी, देखा है आपने? जी सावन की जो डेफिनेशन आपने की है ना, ये तो उसके डेफिनेशन में आपने की है, सावन कमांड देता है, वो उसे किसी कानून के तहत पाबंद नहीं किया जा सकता कि तुम ऐसा करो। ये अगरचे उसकी क्या कहना चाहिए कि आस्टन की डेफिनेशन है, लेकिन आजकल के ज़माने में ला तरक्की कर गया, अब थोड़ी बहुत पाबंदियाँ होती हैं। मसलन हमारे मुल्क का सदर, उसे कहें जी खुद ही कोई कानून बनाए और नाफज कर दे, कर सकता है? वो कानून कहलाएगा? नहीं, वो प्रोसीजर का डिपेंड करता है, वो प्रोसीजर पर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या तय किया। जो जनरल सेंस है ना पॉलिटिकल साइंस की और लॉ की, वो ये है कि सावन होता ही वो है जो कमांड देता है, कमांड लेता नहीं है। ये पुराने ज़माने में बादशाहों में आप देखते थे ना कि बादशाह जैसे ही वो कोई बादशाह बनता था, सारे बहन भाइयों को सबको कत्ल करवा देता था, कोई उम्मीदवार ही ना रहे। क्यों? कि वो किसी सूबे का, बाज़ इलाकों में रवायत था, किसी सूबे का उसे इंचार्ज बना देते थे भाइयों को, तो वो दखल देते, वो समझते थे हमारा भी हक है उतना ही, तो वो कमांड एक तरह का दे रहे होते थे। तो ये मशवरा मशीरों ने दिया, उन्होंने कहा जी क्या जो बस बादशाह बन गया भाइयों को कत्ल करवा दे, कि कमांड ना दे सके कोई उसे, कोई उसके उस पीर ना आ जाए। बाज़ बड़ी मिसालें मौजूद हैं, बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, उनके अतालीक या उनके उस्ताद जो है उनके साथ मिलकर हुकूमत करते रहे, जैसे ही वो खुद मुख्तार हुए उन्होंने उन्हें सफाया कर दिया उनका। जब वो खुद समझदार हुए उन्होंने कहा नहीं जी हम उनके सबक ये पढ़ा दिया उन्होंने कि भाई बादशाह आप हैं, आप सावन हैं, आपको कोई डिक्टेट करे ये नहीं हो सकता। तो इसका मजाज ये होता है, जो सावन होता है वो बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके ऊपर कोई हो। लेकिन वहां हम ये नहीं कह रहे कि मौजूदा हालात में अगर वो किसी प्रोसीजर का, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है तो फिर भी वो कुछ कर सकता है। आजकल तो लॉ बहुत डेवलप हो गया, अब मलका बरतानिया सावन है, लेकिन हकीकत में देखें तो कोई उन्हें सावन मानता ही नहीं। वो कहते हैं जी बेनाम बादशाह था, कोई इख्तियारत नहीं है। सावन कौन है? जब भी पूछें कहेंगे जी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कौन है? जी हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है, वो सावन है। ठीक है, तो सावन जो है ना, देखें कि सावन किसको, अब पार्लियामेंट उनकी इतनी खुद मुख्तार है, वो कोई भी लॉ बना देती है, वो रवायत के खिलाफ हो, वो बद अखलाकी पर मबनी हो। एक उन्होंने पिछले दिनों लॉ बनाया, अब इस पर जिक्र क्या करना, तो वो इस तरह के लॉ भी बना देते हैं कि हैरत होती है कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट भी ये कानून बना सकती है, लेकिन वो बना देते हैं क्योंकि सावन है। वो कहते हैं जी हमें डिक्टेट हमने करना है, हमने जवाब देना है। जी नेक्स्ट। सर, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे होंगे वो खुद भी शामिल होंगे उस लॉ में? जी उन पे भी बिल्कुल, लागू होगा? उन पर भी लागू होगा, वो जनरल लॉ बन जाता है, उन पर भी लागू होगा। अगरचे असर और रसूख अख्तियारात पुलिस में उनके असरात, ये जो अपनी मर्जी का सच लगाना, इस तरह के असरात होते हैं और उन्हें फौरन उस पर अमल नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो पूरे मुल्क के लिए होता है। जनरली जब आ जाता है तो सबके लिए। अब कोई पीछे सख्ती से उस पर अमल दरामद करने वाला है तो सबके लिए एक जैसा अमल होता है, वरना फिर यही होता है कि कोई ना कोई फ़ायदा उठा जाता है। एक दो मिसालें आपके सामने हैं कि जिस तरह बाकी मुल्क के शहरियों के साथ होता है, ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं कि एक मुलजम इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन चूंकि अख्तियारात के साथ साथ ये है कि उनके असरात भी हैं, माशरा भी, सोसाइटी, रियासत ने किसी ना किसी तरह सब कर ली बात, तो इसलिए वो इस तरह की बातें अगर होती हैं तो वो देखें एक्सेप्शन में शुमार होंगी। जनरल की हम लॉ की बात कर रहे हैं कि बहुत जगह एक्सेप्शन बन जाती हैं, और भी बहुत से मुल्कों की मिसालें हैं कि सावन जो है जो कहता है वो सब के लिए होता है। और ये जो मैंने एक कल मिसाल दी थी वो शुमाली कोरिया के सदर की, उसने अपने बालों का स्टाइल जो बनाया हुआ वो कहता है जी बस इसी तरह बनाए। फिर उसने कहा जी मैं चूंकि स्टाइल बदलता रहता हूँ, उसने 14-15 स्टाइल दे दिए हैं, ये स्टाइल में से कोई बना लें, चलो चॉइस का हक मांग रहे हैं, ये चॉइस का हक मैं दे रहा हूँ, उसके अलावा कोई करेगा तो सजा मिलेगी। तो ये सावन का मजाज इस तरह का होता है, ये बात कर रहे हैं। अगर वो किसी प्रोसीजर का मौजूदा हालात में है और कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है तो उसके मुताबिक वो चलेगा। जी नेक्स्ट। थैंक यू हाँ भाई, सर। कोई और कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी थोड़ी देर में वो आ जाते हैं टीचर साहब, तो फिर आप से कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। तो ये ज़रा बताइएगा कि अभी सब लोग वैसे माइक ऑफ करके खुद ही बैठे होते हैं। थोड़ा सा जो है मैं आज रिकैप भी लूँगा आपसे कि कल जो पढ़ा है उसकी क्या सूरत हाल है। पहले ज़रा मैं ये थोड़ा सा एक्टिव कर लूँ, और टाइम सबको ही पता है क्या है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपके सामने शेयर विजुलाइज कर रहे हैं आप इसको? यस सर। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो जहाँ से छोड़ा था स्टोरी को वहाँ से जो है वो कैरी ऑन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2-3 बातें जो है वो बताना चाहता हूँ। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से, दूसरा लैक ऑफ कंसंट्रेशन के हवाले से, और तीसरा जो है वो रेगुलर और पंक्चुअलिटी के हवाले से। कल या परसों मैं एक वीडियो देख रहा था। ये एक इंस्पिरेशनल ओरेटर है जो एक्सप्रेस कर रहा था इसको, और गालबन मेरा ख्याल है कोई 10-15 या 10,000 के लगभग लोग होंगे वो जिस स्टेडियम में जो है वो परफॉर्म कर रहा था। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि उसकी बात को लोग कितनी अहमियत देते हैं या कितना समझते हैं। बस काइंडली आप मुझे एक दफ़ा ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। उसमें उसने एक वाक़या जो है वो कोट किया है, एक इंसिडेंट कोट किया है। कहता मैं जो है वो एक शेड के नीचे खड़ा हूँ, बस स्टॉप के करीब, या बस स्टॉप ही समझ लें। बारिश हो रही है। उस बारिश में जो है वो एक भीगता हुआ आदमी आया है, वो ज़रा मेरे साथ आके खड़ा हो गया, अपने कपड़े वगैरह जो है वो झाड़ रहा है। कुछ ही देर बाद एक आदमी आया जिसने जो अम्ब्रेला है वो ली हुई है, और साथ उसके एक बच्ची है, कोई 4-5 साल या 6 साल की है जिसने बताई है। आदमी ने जो है वो अम्ब्रेला या फाइल अपनी जो है वो अपने सर पर या अपने बच्ची के सर पर जो है वो की हुई है, और वो भी भागते हुए दोनों इसी शेड की तरफ आ रहे हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। तो कहते मैंने थोड़ी सी जो है वो उनके लिए जगह बनाई कि वो भी आके जो है वो खड़े हो जाएं। तो अब आदमी बारिश से बचने की कोशिश कर रहा है, और वो जो बच्ची है वो आते हुए जब वो आ रहे थे तो वो बच्ची आगे हाथ करके तो ऐसे जो बारिश के कतरों को समेट रही है। बच्ची ने जैसे ही वो शेड के नीचे आए हैं तो बच्ची ने अपने बाप से सवाल किया कि ये बारिश रोज़ क्यों नहीं होती? तो वो आदमी कहता है कि होगी बेटा, होगी, रोज़ होगी। फिर कुछ देर बाद आदमी अपने मोबाइल के ऊपर लग गया, निकाल के कोई कॉल वगैरह चेक करने के लिए या सोशल मीडिया या जो भी वो यूज़ कर रहा था। बच्ची ने जो है वो दोबारा सवाल किया कि ये बादल रोज़ क्यों नहीं बरसते? तो उसने उसको ये कह के चुप करवा दिया कि चले घर जाके बताऊंगा वगैरह वगैरह। अब इसमें जो 2 चीज़ें बड़ी कॉमन थी, एक तो ये कि हम आम तौर पर बच्चों के साथ जो है वो ऐसा ही रवैया रखते हैं, मतलब अपनी मसरूफियत के बायस बच्चों को जो है वो टाइम नहीं दे पाते, या उनको जितना हमारी केयर की ज़रूरत होती है वो हम उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते। और दूसरा उस बच्ची के हवाले से है कि जो
اس کے نہ بتانے کے پراپر نہ بتانے کے باوجود بھی پوچھتی جا رہی ہے. یہ عادت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے یہ بچے جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں, گرو اپ ہوتے جاتے ہیں, تو یہ عادت ہم میں کم ہوتی جاتی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑوں کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھتے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو کویسچننگ ہے اس سے الرجک ہیں, یا وہ ہمیں پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے, یا بہت ساری اور بھی ریزنز ہیں. اب اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو سوچیں آپ دوسروں سے کتنے کویسچن کرتے ہیں. نہیں کرتے, شاید ہی کبھی ہو. یہ سب سے زیادہ چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے ہے اپنے اوپر. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ لوگ, اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا لیڈرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, فیمس رائٹر ہیں, اب دیکھ رہے ہیں وہ لوگ کبھی اپنے آپ کو خاموش نہیں رہنے دیتے. کبھی وہ اپنے آپ کو بغیر کویسچن کے نہیں رہنے دیتے. وہ اپنے آپ سے کویسچن کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ سے کویسچن کرتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی دوسروں سے بھی. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اگر وہ یہ نہ کویسچن کرتے, ٹھیک ہے, گلیلیو نے یہ کہا کہ بھئی ایک پھل جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے, تو اس نے اپنے آپ سے کویسچن کیا کہ یہ نیچے ہی کیوں گر رہا ہے, اوپر کی طرف کیوں نہیں جا رہا. اگر اس نے نہ یہ کویسچن کیا ہوتا آج وہ تاریخ کے الفاظ میں سائنس کی دنیا میں زندہ نہ ہوتا. جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہم بہت سارے جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمیں لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے, ہمیں آئیڈلنس ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کب ایسا نہیں تھا یا کب سے ایسا ہونا شروع ہوا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی ریزنز کیا ہیں, کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا رہے ہیں؟ تو یقیناً اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا تو ہم ان کے سلوشنز کی طرف بھی جائیں گے, اگلا سٹیپ لیں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کویسچن کریں. ایک تو یہ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی ضروری ہے, دوسرا ایز اے لرنر, اور اگر آپ اس دنیا کے اندر ایک سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو یقیناً یہ کویسچن اپنے آپ سے کبھی نہ روکیے گا. کیونکہ کمزور سے کمزور انسان بھی جب یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ میرے اندر ایک خامی ہے, یا اسے اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ خامی کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یا کیا ہے, تو میں اس کو کیسے ریکور کر سکتا ہوں, تو آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ دن بدن اس کے راستے آسان ہونے شروع ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں, یہ پڑھے ہوئے مجھے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا, یہ کوٹ آلموسٹ 4 سال یا 3 سال ہوئے ہوں گے. اس میں لکھا تھا کہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں, اور جو بڑے ذہن ہوتے ہیں ان کے اندر پرپزز ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں. اور جب یہ پڑھنے کے بعد میں نے اپنا احاطہ کیا, اپنے بارے میں سوچا کہ میرے ذہن میں کیا ہے, تو یقین جانیں میں نے بھی یہی سوچا کہ میرا بھی چھوٹا ذہن ہے, کیونکہ میرے ذہن میں بھی خواہشیں ہیں. ہم لوگ خواہشوں کے سہارے جی رہے ہیں. یہ حاصل ہو جائے, ہمیں گاڑی حاصل ہو جائے, بنگلہ حاصل ہو جائے, فلاں چیز ہمیں مل جائے, تو خواہشیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور تاریخ کے اندر, ہسٹری کے اندر وہی لوگ روشن باب کی طرح رہتے ہیں, ان کی ہی لائٹ جو ہے وہ سپریڈ ہوتی ہے, جو خواہشیں نہیں مقاصد اپنے ذہن میں رکھتے. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ,
اگر وہ صرف اپنی خواہشوں کی بیس پہ سوچتے تو انہیں پتا تھا وہ عمر کے کس حصے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک مقصد تھا. ان کی سٹرگل دیکھیں اس مقصد کے پیچھے. آج کے دور کی کمیونیکیشن کتنی تیز ترین ہے، آج کے دور کی ٹرانسپورٹیشن کتنی تیز ترین ہے، ٹریولنگ کتنی آسان ہو گئی ہے، بسز ہیں، ایروپلینز ہیں. اور اس وقت جب یہ تحریک پاکستان کا آغاز ہوا، پاکستان موومنٹ چلی اور یہ اپنے ایک سمجھ لیں عروج کو پہنچی، اس وقت سوچیں بنگال جانا کراچی سے، ٹھیک ہے، دلی جانا، ٹھیک ہے، جوناگڑھ کی ریاستوں میں اور دوسرے علاقوں میں جانا، یہ کتنی ٹریولنگ مشکل ہوگی، کتنی کمیونیکیشن مشکل ہوگی. پھر لوگوں کو شعور دینا، جگانا کہ بھئی اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سوچیں. اگر وہ اپنا خود کیا ہے، 1 سال بعد پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن جب تک پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا تب تک ان کا نام زندہ ہے اور ہم میں زندہ ہے. یہ ان کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے. ان کا احسان عظیم ہے کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا، مقصد تھا. اور وہ مقصد آج دیکھ لیں کہ یہ پچھلے دنوں آپ انڈیا کے اندر دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ ان کو اپنی لائلٹی ثابت کریں گے، لیکن ان کی لائلٹی مانے گا کوئی نہیں. اور آج واقعی ایسا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو اقلیتوں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ان کو نیشنلٹی سے محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ لوگ ایون کشمیر کے بھی کچھ لوگ، کچھ رہنما ان کے بڑے جو ہے وہ شامل تھے اس میں، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی ہے یہ اپنی غلطی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں مقصد تھا کہ یہ اتنے لوگ کم از کم آنے والے دلوں میں اس ہندوازم کے ٹارچر سے بچ جائیں، ان کی جو غاصبانہ سوچ ہے اس سے بچ جائیں اور ان کی غلامی سے بچ جائیں. تو ہمیشہ اپنے ذہن میں مقاصد رکھیں. خواہشیں کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ایک پوری ہوتی ہے، 10 آگے نہیں پیدا ہو جاتی، اور جو خواہش حاصل ہو جاتی ہے اس کی قدر بھی ختم ہو جاتی. جن لوگوں کے پاس کار نہیں تھی، اگر آج ان کے پاس کار ہے تو انہیں اس سے بڑی کار کی خواہش ہوگی، انہیں اس لینڈ کروزر کی خواہش ہو. تو خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور خواہشیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں، ان کی قدر نہیں ہوتی. لیکن وہی لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، وہی لوگ بڑا ذہن، بڑی سوچ رکھنے والے ہیں جو اپنے ذہن میں مقاصد رکھتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساتھ نے اتنی لمبی جو ہے وہ بات چیت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ لوگوں کی ہمیں توجہ چاہیے. آپ لوگ جب دل سے ارادہ کریں گے کچھ سیکھنے کا تو سیکھیں گے، وگرنہ وہ کیا کہتے ہیں، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. جب آپ کے اندر لگن تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ نے کوئی مقصد، کوئی گول اچیو کرنا ہے، اس صورت میں آپ کے لیے سٹرگل آسان ہو جائے گی. آپ کا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور آپ جو ہے بس سوال پوچھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور یہ کیوں ہیں. ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ان ہرڈلز کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے چاہیے آپ کے دل کی اور آپ کے جسم کی جستجو اور دماغ کی جستجو، تاکہ آپ جو ہے وہ ان مشکلات کو پار کر سکیں. 42 کے راؤنڈ اباؤٹ سر مجھے اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے، لیکن ابھی تک ویسی پریزنٹیشن، ویسی پریزنس بچوں کی نہیں ہے یہاں پہ. یا یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے، بیچ میں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ کہیں پہ جو ہے وہ پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، نیٹ ورک پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے اور ہر روز نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ بھئی اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے لگائیں کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی ایک آپ پراپر اینڈ، کوئی منطقی انجام تک پہنچائیں، تب جا کے کچھ مقاصد آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جو مقاصد رکھتے ہیں وہی یقیناً حاصل کریں. یہ نہ سوچیں کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، سر جو ہے وہ سامنے نہیں بیٹھے ہوئے فزیکلی، تو ہمیں فردن انڈیویجولی کیا کہیں گے ادھر. بھئی آپ کا اپنا فرض ہے،
آپ کی اپنی کامیابی ہے تو کوشش کریں کہ سب لوگ جو ہے وہ وقت دیں، اور جو دوسری میں نے آپ کو بتائی تھی ریگولر اور پنکچوئل، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اسٹرگل کے اندر تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی اسٹرگل کنٹینیوسلی جاری رکھتے ہیں۔ تو کسی نے کیوں کچھوے اور خرگوش کی اگزامپل دی جاتی ہے، شروع سے یہ سٹوری سنائی جاتی ہے، شاید ایسا ہوا ہی نہ ہو کہیں، لیکن یہ ایلیگوریکل سٹوریز ہیں، یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ یعنی اگر آپ رکے نہیں تو آپ کی سپیڈ کم بھی ہے تو آپ منزل کو پا لیں گے، اور یہ آپ اوور کانفیڈنس میں رہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، میں کل کر لوں گا، میں فلاں سے کر لوں گا، میں رات کو کر لوں گا تو یا کر لوں گی، تو یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب آپ ڈیلی کا کام ڈیلی نہیں کرتے تو 2 دن کا جمع ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ 3 دن کا ہو جائے گا، چیپٹر مکمل ہو جائے گا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ پینڈنگ پڑا رہتا ہے، اور جب ایک سبجیکٹ کا کام پینڈنگ پہ جاتا ہے وہ سبجیکٹ انسان سے ایسا ایسا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے بھائی کہ آپ صرف اور صرف پڑھ کے ایگزام پاس کر لو، مقصد یہ ہے کہ آپ قابل بنو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے مووی دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹس، اس کے اندر کتنے لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ اس پیشے کے اندر آ گئے ہیں مجبوری کی وجہ سے، تو وہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا پاتے۔ تو وہ اس کے اندر ایک یونیورسل تھیم یہی ہے کہ بھائی صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ پڑھو، بلکہ قابل بننے کے لیے سیکھو تاکہ کل کو آپ نے فیلڈ میں آنا ہے اور فیلڈ میں آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ کوئی آپ کی بات سنے یا کسی کو آپ کنونس کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اگر عمل کریں گے تو میں آپ کو شورٹی دلاتا ہوں کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نیچا نہیں دکھا سکے گا، آپ انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کا جو ہے وہ ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ادھر سے ہم نے جو فرسٹ 2 پیجز سے اس کے لاسٹ پہ ہم نے جو چھوڑا تھا آئی ریڈ مائی ہارس، ٹھیک ہے، ریڈ ہوتا ہے فورس کرنا، یعنی اس کی ڈائریکشن اسی سمت میں رکھنا۔ اب وہ اس گھر کی طرف جا رہا ہے بیسیکلی۔ I reined my horse to the precipitous brink of a black and lurid torrent that lay in the unruffled lustered. I reined my horse، یعنی میں نے اپنے ہارس کی ڈائریکشن ادھر کو کی ہے، چڑھنا شروع کیا، کدھر کو؟ To the precipitous brink of a black، ایک کالا ایک پہاڑ ہے، اور precipitous brink کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل جس کی جو سٹیپ ہے، راستہ سٹیپ ہے، ڈھلوان کم ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل یوں کہہ لیں کہ ایسے اوپر کو جو ہے وہ چڑھائی ہے اس کی، تو اس کو اس نے جو ہے وہ پریسیپٹس برنک کہا ہے، آف اے بلیک اینڈ لیورڈ ٹارن، کالا جو ہے پہاڑ ہے، جیسے یہ امیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کے درمیان میں، اور لیورڈ ٹارن دیٹ لے ان انرفلڈ لسٹرڈ، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایک سائڈوں پہ جو ہے وہ چمکیلا پانی ہے جو چمک رہا ہے، ارد گرد ہو سکتا ہے کہیں جو ہے وہ پانی جمع ہو، unruffled lustered by the dwelling، یعنی ارد گرد جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی ایک جو ہے وہ چمک نظر آ رہی ہے، and gazed down، اور وہاں جا کر میں نے نیچے دیکھا، but with a shudder even more thrilling، اور کہتا ہے کہ لہر میرے جسم کے اندر خوف کی چل پڑی، then before upon a remodeled and inverted images، اور ایک نئے ماڈل سے ورڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے، ری ماڈل کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے، انورٹیڈ امیجز مطلب ہوتا ہے ایسے امیجز جو مجھے اندر ہی اندر سے خوف زدہ کر رہے ہیں، ویسے انورٹ کا مطلب ہوتا ہے الٹنا، جیسے گلاس ہے تو ہم ایسے کر دیں تو وہ انورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے امیج جو کنویکس مرر سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی انورٹیڈ آتا ہے، چمچ کی ایک سائڈ سے سیدھا آئے گا، ایک سائڈ سے الٹا آئے گا، تو انورٹیڈ امیج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا انورٹیڈ امیج کا مطلب ہے کہ جو میرے اندر جو سوچیں تھیں، جو میرے اندر پختگی تھی، جو میرے اندر مضبوطی تھی، وہ بھی انورٹ ہونا شروع ہو گئی، یعنی خوف میرے اوپر طاری ہونا شروع ہو گیا۔ آف دا گرے سیج اینڈ دا گیسلی ٹری اسٹیم، سیج وہ گھاس کو بولتے ہیں،
یعنی گھاس کا عام طور پر جو کلر ہے وہ گرین ہوتا ہے یا پرانی ہو جائے سوکھ جائے تو براؤن ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ جو گھاس تھی وہاں پہ وہ بھی گرے کلر کی تھی. اینڈ گیسلی ٹری اسٹیمس، اور درختوں کے جو تنے تھے وہ بھی خوفناک تھے، ڈراؤنے تھے. جیسے اکثر موویز میں جیسے درخت ہوتے ہیں جن کے اوپر پتے نہیں ہوتے، ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں ایسی خوفناک قسم کی، دیکھ کے ڈر لگ جاتا ہے پتہ نہیں ادھر کون سا بھوت ہے، ویسی صورتحال ہے. اینڈ دا ویکینٹ اینڈ آئی لائک ونڈوز، اور اس کی جو گھر کی کھڑکیاں تھیں یا خالی جو ایریاز تھے وہ ایسے تھے جیسے ونڈوز ہیں، آئی لائک، کھڑکیاں جو ہیں وہ آنکھیں رکھتی ہیں اور مجھے جو ہے وہ گھور رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں. Nevertheless, in this mention of gloom، یہاں تک کہ یہ جو مینشن تھا یہ گلوم ویسے اندھیرے کو بولتے ہیں، ڈر کو، خوف کو. gloom I now propose to myself a sojourn of some weeks. sojourn کا ہوتا ہے stay، رہنا، عارضی اسٹے جس کو ہم بولتے ہیں، ٹیمپرری اسٹے. کہتا اب مجھے اس جگہ پہ، اس خوفناک ڈراؤنی جگہ کے اوپر کچھ ہفتے جو ہے وہ ٹھہرنا تھا. اٹس پروپرائٹر ہوتا ہے مالک، اٹس پروپرائٹر روڈرک یوشر، یعنی اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہے روڈرک یوشر. had been one of my boon companion in boyhood، لڑکپن میں میرا بڑا ہی اس کے جگری دوست تھا. but many years had elapsed since our last meeting، کئی سال گزر گئے ہیں ہم لوگ مل نہیں پائے. a letter however had lately reached me in a distant part of a country of the country sorry، مطلب کچھ دن پہلے مجھے جو ہے وہ خط ملا ہے دور دراز علاقے میں. a letter from him، یعنی اس نے مجھے خط لکھا ہے. which in its widely importunate nature کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد بازی، جلدی سے جلدی جو ہے وہ ملو، جیسے کہتے ہیں نا ارجنٹلی، وہ ہے. had admitted of no other than a personal reply، وہ کہتا ہے کہ پھر جو ہے مجھے یعنی اس نے کہا ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیا کرو، فوری طور پر یہاں آ جاؤ، یعنی میرے پاس آ جاؤ. MS gave evidence of nervous agitation، شاید یہ MS ورڈ جو ہے اس نے جو ہے وہ میل سینڈر کے لیے لکھا ہو یا میسنجر کے طور پر لکھا ہو، پیغام رساں نے بھی جو ہے وہ پریشانی ظاہر کی. the writer spoke of acute bodily illness، وہ جو خط لکھنے والا تھا اس نے لکھا ہوا ہے، خط کے اندر لکھا تھا کہ وہ کیا ہے، جسمانی طور پر بیمار ہے، شدید بیماری ہے اسے. of a mental disorder، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ذہنی دباؤ بھی ہے، ذہنی پریشانی بھی ہے، ذہنی مرض بھی ہے اسے. which oppressed him، یعنی جس نے اس کو کیا کر دیا ہے، وہ پریس کر دیا ہے، اس کو خوف زدہ کر دیا ہوا ہے. and of an earnest desire to see me، اور اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یعنی یہ وہ خط کا حوالہ دے رہا ہے جو اشر نے اسے لکھا تھا اور جو اس نے لکھا تھا. as he is best، کیونکہ یہ اس کا بیسٹ فرینڈ رہا ہوا ہے. and indeed his only personal friend، اور میں ہی اس کا جو ہے وہ ایک ذاتی دوست ہوں. with a view of attempting by the cheerfulness of my society، تاکہ وہ مجھ سے ملے اور ایک cheerful environment جو پیدا ہو. some alleviation of his malady، تاکہ اس کا جو خوشی ہے، اس کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو اور اس کی جو خوشی ہے تھوڑی سی بہتر ہو. It was the manner in which all this and much more was said، کہتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات اس نے کی ہوئی تھی اور بھی کچھ باتیں کی ہوئی تھیں. It was the apparent heart that went with his request، کہتا ہے کہ یہی اس نے دل سے اپنے سے درخواست کی تھی. which allowed me to room for hesitation and I accordingly obeyed forthwith، کہتا ہے میں which allowed me no room for hesitation، اور اسی وجہ سے میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں آئی. اور and I accordingly obeyed forthwith، اور میں نے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا. but I still considered a very singular summon، اور یہی ایک اکیلی جو وجہ ہے جو مجھے اس نے بلایا. سمن آپ سمجھتے ہی ہیں، کال ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، جیسے آرڈر کورٹ سے جو ہے وہ سمنس جاری ہوتے ہیں. آپ چونکہ لا اسٹوڈنٹس ہیں آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. although as boys we had been even intimate associates، intimate سے بہت ہی قربت، قریب، یعنی
لڑکپن میں ہمارا بہت ہی قربت کا سفر رہا ہے, تعلق رہا ہے. یٹ آئی ریئلی نیو لٹل آف مائی فرینڈ, لیکن اس کے بارے میں پھر بھی زیادہ نہیں جانتا, یعنی کم ہی جانتا ہوں. ہز ریزرو ہیڈ بین آلویز ایکسیسو اینڈ ہیبیچول, مطلب اس کے جو ریزروز ہیں, ریزروز مین جو اس کے پاس مال و متاع ہے, دولت ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور ہیبیچول اس سینس میں کہا ہے کہ یہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے, یعنی پیسہ دولت ان کے پاس کافی ہے. I was aware, however, that his very ancient family had been noted time out of mind for a peculiar sensibility of temperament, کہ اس کی جو خاندان تھا وہ شروع سے ہی ایک سمجھدار, سلجھا ہوا اور ایک اچھے رویے کا مالک تھا. displaying itself through a long ages, شروع سے مطلب کافی عرصے سے ایک جانا پہچانا خاندان تھا ان کا. in many works of exalted art, اور وہ ماہر تھے کافی زیادہ کاموں کے, آرٹسٹ سمجھ لیں, کوئی سنگر ہے, کوئی پینٹر ہے. اس طرح سے ان کا جو ماضی ہے اس کے حشر کے جو خاندان کا یا اس کے والدین یا دادا پردادا, وہ جو ہے وہ ان کاموں میں ماہر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ فیمس ہیں وہ خاندان. ٹھیک ہے. اینڈ manifested of late in repeated deeds of magnificent yet unobtrusive charity, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ ارد گرد کے جو غریب غربا لوگ تھے ان کے لیے بڑے سخی تھے, دوسروں کی مدد بھی بہت کرتے تھے. ایز ویل ایز ان پیشن, اور جہاں تک چیریٹی کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جذبات. ایٹ ڈیووشن, پیشنیٹ مین جذبہ رکھنے والے, ڈیووشن ٹو intricacies, perhaps even more than to orthodox and easily recognizable beauties of musical science, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سب سے زیادہ جو لگاؤ تھا وہ میڈیکل سائنس کے اندر تھا, یا میوزیکل سائنسز کے اندر تھا. I had learned too the very remarkable fact that the stem of the Usher race, all time honored as it was, اسی وجہ سے ان کی جو نسل تھی اس کے جو باوجدات تھے ان کی عزت سب لوگ جو ہے وہ کرتے تھے یا بہت مشہور تھے. had put forth at no period any enduring branch, in other words, کتاب ان کی کوئی اور کوئی اولاد نہیں تھی سوائے اس کے عشر کے یا عشر کی فیملی کے, اور کوئی بہت بڑی فیملی نہیں تھی. In other words, that the entire family lay in the direct line of descent and had always with very trifling and very temporary variation. So lane, یعنی اس نے بتایا کہ ایک ہی طریقہ کار, ایک ہی طور طریقوں سے چلتا آ رہا یہ خاندان تھا. It was this deficiency I considered while running over in thought, اسی وجہ سے, اسی سوچ کی وجہ سے میں جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا, میرے اندر جو ہے وہ سوچیں آتی جا رہی تھی. پرفیکٹ کیپنگ آف کریکٹر آف پریمیسز ود ایکریڈیٹڈ کریکٹر آف دا پیپل, یعنی جیسے انسان کسی کے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے تو کبھی وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آ جائے گا کہ آپ کے ذہن میں, کبھی اس کے باپ کا آ جائے گا کہ اس نے اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, وہ کتنا فیمس ہے, کبھی اس کے دادا کا آ جائے گا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے اس کو باری باری جو ہے سب کے بارے میں جو ہے وہ خیالات آتے جا رہے ہیں جن کو وہ تھوڑا بہت جانتا تھا یا جن کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا. And while speculating upon the possible influence which the one in the long lapse of centuries, اور کہتا ہے کہ یہ صدیوں سے, کافی عرصے سے جو ہے وہ وقت کی گود میں یہ سلسلہ چلتا تھا, might have exercised upon the others, کہتا ہے کہ یہی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ تھا, میرے علاوہ بھی. It was this deficiency perhaps of the collateral issues and the consequent undeviating transmission from sire to son, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سائر باپ کو بولتے ہیں, یہ دولت, یہ وراثت, یہ جائیداد, یہ جو انسان کی ہیبٹس ہوتی ہیں, یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے, یہ چیزیں باپ سے اولاد میں یا بیٹے میں جو ہے وہ منتقل ہوتی ہیں. of the patrimony with the name, patrimony جائیداد کو بولتے ہیں, which had at length so identified the two as to merge the original title of the state in the quaint and equivocal appellation of the house of Usher. یعنی جیسے یہ عشر کا جو گھر ہے, اتنا بڑا جو مینشن ہے, ایک قلعہ ٹائپ گھر ہے, یہ بھی اس نے کہا ہے کہ ایکولی جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے
اس کے باپ کو اس کے دادا سے ملا تھا اسی طرح سے، یعنی یہ وراثتی جائیداد ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی جائیداد کوئی نہیں ہے. An appellation which seemed to include in minds of peasantry who used it. An appellation which seemed to include ویسے دکھائی دیتا ہے یا اس کے اندر ہے in a mind of peasantry who used it. Mind of peasantry کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایک کہہ لیں کہ ایک ارل ٹائپ ہوتے ہیں، لارڈ ٹائپ ہوتے ہیں، جن کے آگے ملازمین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، یعنی نوکر چاکر کافی ہوتے ہیں، اس طرح کا جو ہے وہ ان کا خاندان جو ہے وہ رہا ہے. Both the family and family mention. I have said that the sole effect of my somewhat childish experiment. کہتا ہے یہی جو میرے بچپن سے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ تھے، یہ میں بتا چکا ہوں. That of looking down within the torn had been to deepen the first singular impression. کتاب میں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کافی ہائٹ پہ ہو سکتا ہے ان کا گھر ہو، ایک اونچائی پہ گھر ہو، تو نیچے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں جو خستہ حالی ہے. There can be no doubt that the consciousness of the rapid increase of my superstition. اور لگاتار میرے ذہن کے اوپر میری جو سوچیں ہیں ان کے اوپر سپرسٹیشیس جو مسٹریز ہیں، جو سوچیں ہیں، وہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں. یعنی جب انسان سپرسٹیشیس ہو جاتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس دفعہ ادھر سے جو ہے وہ بادل یا برسات ہوئی تھی تو میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، آج پھر سے ادھر سے ہی بادل یا برسات آ رہی ہے تو مائٹ بھی پاسبل. خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ مختلف نشانیوں سے. اب وہ جو ارد گرد کا ماحول ہے، پہلے ہی اس کا کچھ ذہن ایسے بنا ہوا ہے تو وہ اور جو ہے وہ سپرسٹیشیس ہو جاتا ہے. For why should I not so stir it؟ میں اس کو چینج کیوں نہیں کر پا رہا، مطلب یہ جو میرے اوپر سوچ حاوی ہوتی جا رہی ہے، میں اس کو بدل کیوں نہیں پا رہا، میں مضبوط کیوں نہیں اپنے آپ کو کر پا رہا. So mainly to accelerate the increase itself، اور بجائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، میں خود کی وجہ سے ہی اپنی یہ جو سوچیں ہیں ان کو ایکسلریٹ کرتا جا رہا ہوں، بڑھاتا جا رہا ہوں. Such I have long known is the paradoxical law of all sentiments. کہتا ہے ایسی ہی باتیں مجھے کافی عرصہ پہلے سے پتہ چل چکی تھی. is the paradoxical law of all sentiments. کہتا ہے یہ تمام جذبات کا پیراڈاکسیکل لا ہے، یعنی پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو الٹ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہی ہوئی اسٹیٹمنٹ کے. یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سوچوں سے نکلوں، لیکن اس کے باوجود میرے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی جو تھاٹس ہیں وہ ہیوی ہوتی جا رہی ہیں. Having terror as a basis، یعنی خوف جو ہے وہ میری سوچ کی بنیاد بنتا جا رہا ہے. And it might have been for this reason only that when I again uplifted my eyes، کہ جب میں نے دوبارہ اپنی آنکھیں نظریں اوپر اٹھائیں to the house itself، گھر کی طرف، from its image in the pool، اور جو پول نیچے تھا اس کے پہلے تو اس پول کے اندر اس گھر کا نا امیج نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عکس نظر آ رہا ہے. اب اس نے ادھر پول سے نظر ہٹا کے گھر کی طرف دیکھا. House itself, from its image in the pool, there grew in my mind a strange fancy. گھر کی طرف دیکھا تو عجیب سی سوچ میرے ذہن کے اوپر طاری ہو گئی. A fancy so ridiculous، بڑی عجیب و غریب. Indeed that I but mention it to show the vivid force of sensation which oppressed me. ایک ایسی وسیع، vivid ہوتا ہے وسیع طاقت، ایک جذبات کی، احساسات کی میرے اوپر طاری ہو گئی جس نے مجھے اپریس کر دیا، پریشان کر دیا، خوف زدہ کر دیا. I had so worked upon my imagination as really to believe that about the whole mansion. میرے اوپر یہ سوچیں اتنی، میرا تصور اس حد تک بڑھ گیا as really to believe، کہ جیسے بالکل میں جان گیا کہ اس کے اندر ہے that about the whole mansion and domain there hung an atmosphere peculiar to themselves. جیسے یہ پورا مینشن، پورا گھر اور اس کے جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے یہ میرے اوپر بالکل جو ہے وہ طاری ہو گئے ہیں، ہنگ ہو گئے ہیں. ایٹماسفیئر peculiar to themselves and their immediate vicinity، اور ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے میں یہ میرے اوپر جو ہے وہ ایک قابض آرمی کی طرح، قابض فوج کی طرح جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے. an atmosphere which had no affinity with the air of heaven. ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا ہو گیا ہے which had no affinity، پیدا ہو گیا تھا with the air or heaven، کہ یعنی نہ ہی ہوا سے، ایٹماسفیئر سے وہ ختم ہو رہی تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ
آسمانوں کی طرف سے وہ اس کے اندر کوئی کمی آ رہی تھی. بٹ وچ ہیڈ ریکڈ اپ فرام دا ڈیکیڈ ٹریز, بلکہ وہ جو گلے سڑے جو درخت پڑے ہوئے تھے ان سے اس نے کہا کہ اس سے اور زیادہ اس کو بڑھاوا جو ہے وہ مل رہا تھا. اینڈ دا گرے وال اینڈ دا سائلنٹ ٹارن پیسٹیلینٹ. پیسٹیلینٹ وہ مٹیریل ہوتا ہے جو ہوا کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں جرمس کو مارنے کے لیے, یا جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو پیسٹی سائڈ سے ورڈ نکلا ہے. اینڈ مسٹک ویپرس, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر کیا کر دیا ہے, جیسے وہ پیسٹ کے لیے جو پیسٹیلینٹ یوز ہوتا ہے ایسے وہ ہوا اور وہ انوائرمنٹ میرے اوپر افیکٹ کر رہا تھا, ایسے تھا میری جیسے جان جا رہی ہو. ادھر تک جو ہے وہ آپ اس کو ٹک کر لیں, پھر میں نے آپ کو گرامر کا پورشن کروانا ہے, تو ادھر تک جو ہے وہ آپ کو مارک سائن کر لیں, کالج سے آگے جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کریں گے. اگر آپ کو کوئی اس کے تھیم کے حوالے سے, کوئی اس کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے, یا آپ کو کسی تھاٹ کی جو ہے وہ نہ سمجھ آئی ہو, بیسیکلی تو یہ اس کے گھر کی جو لوکیشن ہے نا, باہر کا جو سین ہے اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے اس کے اندر, کہ وہ کیسے خوفناک دکھائی دیتا تھا, اور اس کے اندر وجہ بھی بتائی گئی ہے آج کہ یہ ادھر گیا کیوں. بیسیکلی اس کا جو ہے وہ دوست تھا لڑکپن کے اندر, اسی نے اس سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی, تو جتنی جلدی ہو سکے تم جو ہے وہ ادھر آؤ. تو کافی دیر ہو گئی تھی اس کو اس سے ملے ہوئے, تو یہ جو ہے وہ اس کو ملنے آیا ہے, اور اس کا گھر جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر ہے. پھر اس نے اس کی ریس کے بارے میں بتایا ہے, یعنی اس کے جو انسیسٹرز ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے جو آبا و اجداد تھے وہ کس وجہ سے مشہور تھے, کیا کرتے تھے, اور ان کی جو ہے وہ شہرت کس وجہ سے تھی. ٹھیک ہے جی, ادھر سے آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل سٹارٹ کریں گے. 2 منٹ کی آپ کو بریک دیتا ہوں, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ کیری آن کر لیتے ہیں, تو میں آپ کو جو ہے وہ گرامر کا پڑھا دوں. اگر اس کے بعد ایسے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, ویلکم اگین. آپ کو اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی سر ہو گئی ہے. سر آ گئی ہے اسکرین. جی ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کازیٹیو وربز ان انگلش. کچھ ایسے وربز ہیں جو ایک کاز, ایک ریزن, ایک وجہ کے طور پر جو ہے وہ آتے ہیں, یا وہ ایسے وربز جو کسی کو کوئی ایکٹیویٹی کروانے پر یا کرنے پر مجبور کرتے ہیں, انہیں ہم کازیٹیو وربز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایگزامپلز اس کے سامنے دی ہوئی ہیں. لیٹ, میک, ہیو, گیٹ اور ہیلپ. آگے ان کے یوزز جو ہیں وہ آئے ہیں, اور آپ نے بھی سے اگر تو یہ ایم سی کیوز ٹائپ آ جائیں کویسچن تو اور بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا لگانا ہے. کچھ ایکسرسائزز بھی اینڈ پہ دی گئی ہیں, جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو ذرا مجھے اس سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ کل جو لیکچر ہوا تھا آپ لوگوں کا پریسی رائٹنگ کے حوالے سے, وہ سلائڈز آپ لوگوں کو مل گئی ہیں؟ نہیں سر وہ نہیں ملی ہمیں ابھی. اچھا, میں نے ویسے دے دی تھی ان کو کہ ان کو سینڈ کر دیں, پھر انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہوں گی. چلیں میں کچھ کہتا ہوں اس کے بعد کہ وہ بھی جو ہے وہ فوری طور پر آپ کو سینڈ کریں, اور یہ اسی وقت جو ہے وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی, تو کازیٹیو, دا انگلش وربز لیٹ, میک, ہیو, گیٹ اینڈ ہیلپ آر کالڈ کازیٹیو وربز. پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کازیٹیو ورب ہے کون کون سے. ٹھیک ہے, زیادہ نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. لیٹ, میک, ہیو, گیٹ اور ہیلپ. بیکاز دے کاز سم تھنگ ایلس ٹو ہیپن. یہ کچھ اور چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے وجہ بنتے ہیں, اور چیز کے کروانے کی وجہ بنتے ہیں. ہیئر آر سم اسپیسیفک ایگزامپلز ہاؤ کازیٹیو وربز ورک ان انگلش سینٹینسز. اور کچھ جو ہے وہ آگے ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ کیسے یہ انگلش لینگویج کے اندر, انگلش سینٹینسز کے اندر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے آ گیا لیٹ. لیٹ اجازت کے لیے ہوتا ہے ویسے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کسی کو پرمٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب ہم ایسے سینٹینس آتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پرمٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, اجازت دینے کے لیے یوز کرتے ہیں,
ورڈ جو ورب یوز کرتے ہیں وہ لیٹ یوز کرتے ہیں. جیسے آئی ڈونٹ لیٹ مائی کڈس واچ وائلنٹ موویز, یعنی میں نہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ جو وائلنٹ موویز ہیں, لڑائی جھگڑے والی جو موویز ہیں, فساد والی جو موویز ہیں, وہ نہیں دیکھنے دیتا. اب آپ کو لیٹ کے یوز کی سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. میریز فادر وڈ ناٹ لیٹ مائی سسٹر اڈاپٹ اے پپی بیکاز شی از الرجک ٹو ڈاگس. مطلب اس کا جو والد صاحب ہے اس کے بعد کی اجازت نہیں دیتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرے ایک پپی کو, کیونکہ اسے اس سے کیا ہے, الرجی ہے. our boss doesn't let us eat lunch at our desk, اور ہمارا باس جو ہے وہ ہمیں کھانا نہیں کھانے دیتا ہمارے ٹیبلز کے اوپر بیٹھ کے. we have to eat in the cafeteria, یعنی وہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں دیتا وہاں پہ. اب یہ آپ کو 3 سینٹینسز ہیں. اگر آپ کو ان میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پھر آگے بڑھوں گا جب آپ مجھے اس کے لیے ویریفیکیشن دیں کہ ہمیں لیٹ کی سمجھ آ گئی ہے کہ لیٹ کہاں یوز ہوتا ہے. جی سر جب کہیں کسی کو مطلب اجازت دینا, اجازت نہ دینا یا اجازت دینا, دونوں کے لیے لیٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اب لاسٹ سینٹینس کو دیکھیں. پلیز ڈونٹ لیٹ دا کیٹ ڈرنک آل دا ملک, یعنی بلی کو سارا دودھ پینے مت دینا. اس کا مطلب ہے کہ اس کو روکا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے, ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو روکنے کے لیے, ریسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی لیٹ کا جو ہے وہ یوز کیا تھا. بیسیکلی یہ بھی پرمیشن یا ناٹ پرمیشن کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی اس کی؟ لیٹ سمجھ آ گئی. چلیں جی نیکسٹ پہ آتے ہیں. اور لیٹ کی جو پاسٹ فارم ہے وہ بھی لیٹ ہی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی جب بھی آئے گا یہ لیٹ ہی یوز ہوگا, اس کی سیکنڈ فارم نہیں ہم یوز کرتے. پاسٹ ٹینس آف لیٹ از آلسو لیٹ, دیر از نو چینج. دا ورب الاؤ اینڈ پرمٹ آر مور فارمل ویز ٹو سی لیٹ. کہتے کہ یہ جو لیٹ ہے نا یہ فارمل وے ہے. یہ کیا ہے؟ 2 ویز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فارمل, ایک ہوتا ہے انفارمل. جب آپ کسی آفس میں پرنسپل سے بات کرتے ہیں, آپ جا کے اپلیکیشن لکھتے ہیں تو آپ فارمل وے میں لکھتے ہیں. اس میں آپ عام جو گھروں میں ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والے جو اسٹرکچر ہے گرامر کی, وہ یا جو عام کلوکیل لینگویج گلیوں میں یوز ہوتی ہے وہ والی یوز نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے اس لینگویج کو کہا جاتا ہے فارمل. اور جو عام ہم گھریلو ماحول میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, دوستوں کو خطوط لکھتے ہیں, وہ جو ہے وہ انفارمل ہوتی ہے. اس میں ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ بڑی اچھی ڈکشن ہونی چاہیے, گرامیٹیکل جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا پراپر ہونا چاہیے. تو یہ انفارمل وے ہے لیٹ کا یوز ہونا. کس کی جگہ پہ؟ الاؤ کی جگہ پہ یا پرمٹ کی جگہ پہ. The verbs allow and permit are more formal way to say let. However, with allow and permit we use to plus verb. ٹھیک ہے, to plus verb. جیسے تو اس کی جگہ پہ ہم let لگا دیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں I don't allow my kids to watch violent movies. تو اب اتنا to اور watch, to بھی لگایا پھر پیچھے allow بھی لگایا, تو to اور allow کو کاٹ کر کے اس نے کیا کر دیا, don't let my kids. ٹھیک ہے, don't let my kids. تو یہ allow کی جگہ پہ جو ہے وہ let آ گیا. our boss doesn't permit us to eat. تو our boss doesn't let us to eat lunch at our desk. سمجھ لیں کہ وہ permit کی جگہ پہ let آ گیا. کلیئر ہو گئی یہ؟ یس سر. پھر جب ہم کسی بات کے اوپر فورس دے کے کرواتے ہیں, فورس آر ریکوائر سم ون ٹو ٹیک این ایکشن, کسی کو فورس کرتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے, اس صورت میں ہم جو ہے وہ میڈ لگاتے ہیں یا میک لگاتے ہیں. آفٹر بلی بروک دا, یہ بھی میڈ اور میک جو ہیں وہ پازیٹیو وربس ہیں. آفٹر بلی بروک دا نیبرز ونڈو ہز پیرنٹس میڈ ہم پے فار اٹ. اس نے توڑا ہے شیشہ ہمسایوں کا اور اس کے والدین نے کیا کیا ہے, اس کو فورس کیا ہے کہ اب کیا کرو, اس کو پے کرو, ان کو یہ فورس کر کے کام کروایا ہے. تو کیا آ گیا اس کی جگہ پہ, میڈ آ گیا. مائی ایکس بوائے فرینڈ لوڈ سائنس فکشن اینڈ میڈ می واچ ایوری ایپیسوڈ آف ہز فیوریٹ شو. یعنی وہ اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ پاسٹ کا زور دیتا تھا کہ میں بھی
اس کا حل شو دیکھو. دا ٹیچر میڈ آل دا اسٹوڈنٹس ری رائٹ دا پیپرز. اب جو ٹیچر اس نے زور دیا اس بات کے اوپر سبھی بچوں کے اوپر کہ وہ دوبارہ لکھیں ان پیپرز کو. تو جب فورس کر کے کسی سے کام کروایا جائے گا اس صورت میں جو کاسٹیو ورب ہوگا وہ میڈ ہوگا. کلیئر ہے جی؟ یس سر. آگے بھائی میک کی سیکنڈ فارم بیسیکلی جو ہے وہ میڈ ہے, تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ ادھر تو میک لکھا ہوا تھا تو میڈ کیوں آ گیا, پاس میں آئے گا تو میڈ ہی آنا. وین یوزنگ دا ورب ریکوائر اینڈ فورس وی مسٹ یوز ٹو پلس ورب. جیسے ایک ایگزامپل اس نے دی ہے, دا اسکول ریکوائرز دا اسٹوڈنٹس ٹو ویئر یونیفارم. اب یہاں پہ ہم ریکوائرز کو بیچ میں سے نگلیکٹ کر دیں گے, کاٹ دیں گے, اس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا, میک آ جائے گا. فورس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دا اسکول میک دا اسٹوڈنٹس ٹو ویئر یونیفارم, یعنی زور دے رہا ہے ان کے اوپر. آگے دا ہائی جیکر فورس دا پائلٹ ٹو ٹیک دا پلین. فورسڈ آ گیا تو میڈ آ جائے گا اس کی جگہ پہ. ان ا ڈفرینٹ ڈائریکشن, دا ہائی جیکر تو کیا آ جائے گا, میڈ دا پائلٹ ٹو ٹیک دا پلین ان ا ڈفرینٹ ڈائریکشن. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ اگر پریزنٹ کا ہوگا تو میک اور پاسٹ کا ہوگا تو پھر میڈ آ جانا اس کی جگہ. اچھا سر, وہ لیٹ کے ساتھ, لیٹ سے پہلے ٹو بھی لگے گا, ٹو لیٹ؟ نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا ہیو. کسی کو رسپانسبلٹی دینا کہ وہ, ایک ہوتا ہے فورس کر کے کروانا, اس کے لیے میک یا میڈ آتا ہے. ایک ہوتا ہے رسپانسبلٹی دینا کہ کرو, ٹھیک ہے, یا کرنا چاہیے, اس کے لیے ہیو یا ہیڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اگر پاسٹ فارم میں آئے گا تو پھر ہیڈ, اگر پریزنٹ فارم میں آئے گا تو پھر ہیو. ایگزامپل اس کے لیے ہیو پلس پرسن پلس ورب. آئی ول ہیو مائی اسسٹنٹ کال یو ٹو ریشیڈول دا اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے, کہ میں نے اسسٹنٹس کو کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو کال کرے گا اور کیا کرے گا, اس اپوائنٹمنٹ کو ریشیڈول کر دے گا, یا کروں گا اس کو. دا بزنس مین ہیڈ ہز سیکرٹری میک کاپیز آف دا رپورٹ. اور بزنس مین نے اپنے سیکرٹری کو بولا ہے کہ ان کی کاپیز کروا لو اس رپورٹ کی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہیڈ یوز آ گیا, چونکہ پاسٹ میں آیا ہے تو اس لیے ہیڈ یوز کیا گیا ہے. اس کی بھی آگے اگزامپل دی ہوئی ہے. I am going to have my hair cut tomorrow. We are having our house painted this weekend. Bob had his teeth whitened. His smile looks great. تو یہ جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے ٹو ڈو سم تھنگ. یہ فورس فارم نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آ گیا گیٹ. ان انفارمل اسپیچ وی آفن یوز گیٹ ان دیز کیسز. تو ان کی جگہ پہ ہم گیٹ یوز کر لیتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ مائی ہیئر کٹ ٹمارو. ہیو کی جگہ پہ گیٹ یوز کر لیتے ہیں, ہیونگ کی جگہ پہ گیٹنگ یوز کر لیتے ہیں, ہیڈ کی جگہ پہ گاٹ یوز کر لیتے ہیں. انفارمل میں یہ اور فارمل میں ہیڈ آ جاتا ہے کی جگہ. ٹھیک ہے جی, یہ فرق سمجھ میں آ گئی. انفارمل میں ہم نارمل کنورسیشن کے اندر دوستوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ جب لگاتے ہیں تو پھر ہیو, ہیڈ یا ہیونگ کی بجائے گیٹ یا گیٹنگ یا گاٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹینس کون سا ہے. کلیئر ہے یہ؟ سر اس کو ریپیٹ کر دیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فارمل جب ہم لکھیں گے تو اس میں جب ہم رسپانسبلٹی جو ہے وہ شو کرواتے ہیں, رسپانسبلٹی دیتے ہیں, اس صورت میں ہیو یا ہیڈ لگاتے ہیں یا ہیونگ. لیکن اگر انفارمل میں, عام گفتگو میں, دوستوں میں, ویسے اس میں ہم ہیو, ہیونگ, ہیڈ کی بجائے گیٹ یا گیٹنگ لگا لیتے ہیں یا گاٹ لگا لیتے ہیں اگر پاسٹ کا. یہ بھی گیٹ جو ہے وہ ہیو یا ہیڈ کی جگہ پہ یوز ہو جاتا جب ہم کسی کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے انفارمل میں. انفارمل کنورسیشن کیا جاتا ہے. سر ٹیک بھی انفارمل میں آئے گا. ٹیک کا آگے آنا ہے. اور گیٹ جو ہے وہ کنونس یا انکریج کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی جو ہے وہ کرے کوئی کام.
How can we get all the employees to arrive on time? Get جو ہے encourage, کیسے ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں, سوری امپلائیز کو انکریج کریں کہ وہ وقت پر پہنچیں. My husband hates housework. میرا خامد جو ہے وہ گھر کے کاموں سے جب نفرت کرتا ہے. I can never get him to wash the dishes. میں نہیں اس کو انکریج کر سکتی کہ برتن دھوئے. I was nervous about eating sushi, یہ پتہ نہیں کون سی ڈش ہے, but my brother got me, اب اس میں got بھی آ گیا ہے, to try, یعنی get جو ہے وہ آ گیا past form کے لیے, got me to try it at Japanese restaurant. ٹھیک ہے, جاپنیز ڈش ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم کسی کو انکریج کرنے کے لیے جو ہے وہ لگاتے ہیں تو get لگاتے ہیں, اور اگر past میں سینٹینس ہوگا تو اس صورت میں get کی بجائے got آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ آ گیا ہیلپ. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلپ پرسن اور پھر ورب آ جاتا ہے اس کے اندر. آفٹر ہیلپ یو کین یوز ٹو اور ناٹ, یا دونوں یوز ہو سکتے ہیں. دونوں طریقے اس کے کریکٹ ہیں. ہیلپ کے بعد ٹو بھی آ جاتا ہے یا ناٹ بھی لگا دیتے ہیں. بوتھ ویز آر کریکٹ. ان جنرل دا فارم ود آؤٹ ٹو از مور کامن. عام طور پر ہیلپ کے بعد ہم ٹو یوز نہیں کرتے, خالی ہیلپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہی ہیلپڈ می کیری دا باکسز, کہتا اس نے یہ صندوق لے جانے میں میری مدد کی. ہیلپ می ٹو کیری دا باکسز, اور ٹو بھی یوز کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ زیادہ جو آج کل کامن ہے وہ جو آگے ورب ہے اس میں ٹو نہ بھی لگائیں تو بھی چل جاتا ہے. آج کل یہ زیادہ کامن ہے. ریڈنگ بیفور بیڈ ہیلپ می ریلیکس. اب سونے سے پہلے جب میں پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے بہتر نیند آ جاتی ہے, ریلیکس ہو جاتا ہوں. ریڈنگ بیفور بیڈ ہیلپ می ٹو ریلیکس. ٹو اس میں یوز کیا ہے, دونوں ٹھیک ہیں. یعنی جو ورب ہے مین اس کے ساتھ آپ ساری جو ناؤن ہے اس کے ساتھ آپ ٹو لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا ہے کہ جو آج کل جو زیادہ کامن یوز ہو رہا ہے وہ ٹو کے بغیر یوز ہو رہا ہے. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ سر یہ این سی ایس کی جو بک ہے ہماری انگلش کی, اس پہ پیج نمبر 233 پہ فلنگ دا بلینک ہے, اس کے ساتھ مطلب لیٹ سے پہلے بھی ٹو لگا ہوا ہے, ہیلپ کے ساتھ بھی ٹو لگا ہوا ہے, تقریباً موسٹلی کے ساتھ ٹو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ ذرا کر لینے دو نا آج کا یہ ٹاپک مکمل, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گرامر سٹرکچر بتایا گیا ہے کہ گرامیٹیکل سٹرکچر میں جب آ جاتے ہیں پھر ہم اس کو کیسے لیٹ آ جائے, پھر پرسن یا تھنگ, اور پھر ورب آ جاتا ہے. میک آ جائے پرسن ہے, پھر آگے ورب ہے. پرسن مین ناؤن اور یا پرو ناؤن اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. ہیو کے آگے بھی ایسے ہی ہے, گیٹ کے آگے بھی ایسے ہی ہے, اور پھر گیٹ کے آگے ٹو ورب بھی آ سکتا ہے یا ویسے ورب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ٹو کے ساتھ ورب ہے, ہیلپ کے ساتھ ورب بھی آ سکتا ہے ڈائریکٹ پرسن کے بعد, اور ٹو ورب بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہم نے بات کی. تو یہ تھی آج آپ کی جو ہم نے ادھر ڈسکس کی. اب آپ آ جائیں بک کے مطابق. کل جو آپ کا ٹاپک ہوگا نا کازیٹیو ورب کا, یہ جتنا بھی کرواؤں گا آپ کو بک سے کرواؤں گا, میرے پاس بھی بک ہے اس کی. ٹھیک ہے, کل آپ کو پریکٹیکلی بک سے کرواؤں گا, اور سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ فل کیجئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے جو ادھر سے ایڈیشنل رولز اگر اس کے اندر ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ابھی اس چیز کو چھیڑا تو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہوا ہے, پھر زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے. فی الحال انہی کی آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی. تو کل میں آپ کو بک سے اس کو سالو کرواؤں گا ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی, اور کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو؟ نہیں سر, بس یہی تھا. سمجھ آ گئی ہے ویسے آج کے ٹاپک کی, پازیٹیو ورب کی؟ یس سر. جی ٹھیک. بچے جو بھی آپ بول رہے ہو بہت ہی کم آواز آ رہی ہے, مائک کو ذرا قریب کریں اور پھر بات کریں. سر پازیٹیو سینٹینسز کو عام سینٹینسز سے ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ پازیٹیو سینٹینسز کی صرف یہی پہچان ہے کہ ان میں یہ پانچوں ورڈز یوز ہوں گے. جی بالکل صحیح بتایا آپ, خود ہی بھی تو آپ نے سوال کا جواب دے دیا. اور اینڈ پہ آخری میں نے سٹرکچر بتائی ہے آپ کو, یہ آخری جو
یہ والی اسٹرکچر ہوگی لیٹ میک ہیو گیٹ ہیلپ اس طرح کے اس اسٹرکچر میں ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ پازیٹیو سینٹینسز پازیٹیو وربس ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے جی. جی اور کچھ کلیئر ہے سب کو؟ یس سر. چلے ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.